अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सुबह पाकिस्तान। मैं हूं आपकी मेजबान सलमा कौसर। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद शुएब। नाज़रीन, जुम्मा मुबारक। अल्लाह इस दिन की बरकत से पाकिस्तान पर रहम फरमाए। पाकिस्तान में इस वक्त सैलाब की सूरत हाल है, डेली बेसिस पर इसकी हम बात करते हैं। हम साथ हैं तुम्हारे की पाकिस्तान टेलीविजन की खुसूसी ट्रांसमिशन डेली बेसिस पर जारी है। हमारा प्रोग्राम भी हम कोशिश ये करते हैं कि ना सिर्फ सैलाब की सूरत हाल पर बात करें, मौजूदा हालात में जिस तरह की मदद की जा रही है पाकिस्तान से और जो हमारे दोस्त ममालिक हमारी मदद करें, हम उसकी बात करते हैं। साथ ही साथ हम मौसम की बात इसलिए भी करते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहेगा, कहीं और कोई खतरा तो नहीं, बिकॉज कल भी ये कहा गया था कि सितंबर के महीने में भी गैर मामूली बारिशें हो सकती हैं। अब कल से जब ये बात हुई तो लोग अब डर भी रहे हैं, खौफ का भी शिकार है। सलमा वो कह रहे हैं कि जो जुलाई और अगस्त में हुआ, कहीं सितंबर में वो सूरत हाल तो नहीं। तो हम यहाँ ये ज़रूर कहेंगे कि ये ज़रूर कहा गया कि सितंबर में गैर मामूली बारिशें, जितनी बारिशें सितंबर में होती हैं उतनी नहीं, उससे ज़्यादा होंगी। लेकिन इंशाल्लाह ऐसा कोई सिस्टम मौजूद नहीं है जिससे हमें कोई खतरा हो, ऐसी कोई सूरत हाल इंशाल्लाह दोबारा दरपेश नहीं होगी। लेकिन जो हालात इस वक्त हैं उसका जिक्र करना बहुत अहम है कि इस वक्त हमें क्या करना है, कितनी ज़्यादा हमें फैसिलिटीज़ हैं जो कि प्रोवाइड करें सैलाब मुतासरीन। बिल्कुल, सैलाब मुतासरीन अभी तक जैसे आपने कहा ना कि डर लग रहा है कि कहीं और ज़्यादा बारिश ना हो जाए, तो जाहिर है एक ऐसी क़यामत टूटी है, एक ऐसी मुश्किल दरपेश आई है कि हर इंसान इस खौफ में मुब्तला है कहीं दोबारा बारिश हो गई तो जो घर बचे कुचे हैं उनकी छतें भी टपकने लगेंगी, जो आर्जी सी पनागाहें रह गई हैं अगर वो भी टपकने लग गई तो कहाँ जाएंगे, ये खतरा बिल्कुल मौजूद है। और इसी सिलसिले में कल मैं देख रही थी कि वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अरकान कौमी और असेंबली से जब वो खिताब कर रहे थे तो उन्होंने वादा लिया बाआवाज़े बुलंद कि बताएं आप सब मिलकर सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सब ने मुतासरीन की भरपूर मदद का वादा किया। मुझे बड़ा अच्छा लगा जब सारे लोगों ने फर्दन ऊंची आवाज़ में कहा कि हाँ हम सैलाब मुतासरीन की मदद करेंगे। और पीएम का ये पैशन कि वो चाहते हैं कि हर बंदा, हर सियासतदान कंट्रीब्यूट करे, अगर वो असेंबली का मेंबर है या इवन अगर नहीं भी है तो उसको चाहिए कि वो सैलाब मुतासरा इलाकों में जाए, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं, जो बेयारो मददगार बैठे हैं खुले आसमान तले हैं, जिनको भी इमदाद के साथ साथ कंडोलेंस की ज़रूरत भी है, उनको एक दस्ते शफकत भी चाहिए, उनको अपना जो इस वक्त जो एहसास है जिसमें वो मुब्तला है, एक ऐसा एहसास जो घर छिन जाने का एहसास होता है, एक ऐसा एहसास जो अपने प्यारों से बिछड़ जाने का एहसास होता है, उससे उनको दो बोल हमदर्दी के भी चाहिए। तो ऐसे में उन लोगों की मौजूदगी बहुत ज़रूरी है जो उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं, जो उस हल्के में सियासत करते हैं। वो लोग जब उन इलाकों में पहुंचेंगे जहां पर लोग मुश्किल में हैं तो जाहिर है उनकी दिलजोई होगी, उनकी हिम्मत बंधेगी और उनके लिए इस मुश्किल से लड़ना कदरे आसान हो जाए, शायद उनका हौसला बढ़े, वो बहादुरी से इस मुश्किल का मुकाबला कर सकें। ये बहुत अहम है, ये बहुत अहम है। ये सियासत का वक्त नहीं है, ये मदद का वक्त है। ये माहौल ऐसा जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ मदद करनी है अपने मुतासरीन की, और ये शो करना है कि हम बिल्कुल ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं और ऐसे महसूस कर रहे हैं कि जैसे ये तकलीफ़ ऐसी है कि हम इसको महसूस करके इसमें अपना किरदार अदा कर रहे हैं। हालिया सैलाब की जब हम बात करें तो आप ये देखिए कि पाकिस्तान में इस वक्त 3 करोड़ 30 लाख, ये वो फिगर्स हैं जो अभी सामने आई हैं। आप हमेशा से देखते आए हैं कि जब भी ऐसी कोई फिगर सामने आती है, एक्चुअल फिगर्स हमेशा ज़्यादा होती हैं, लेकिन जो स्टैट्स सामने आए, 3 करोड़ 30 लाख अफराद ऐसे हैं जिनके सर पर छत नहीं रही, घर उनका डूब गया, जो उनका आशियाना था वो बिखर गया, जो तिनका जोड़कर उन्होंने अपना छोटा सा घर बनाया था वो नहीं रहा। एक एक घर की बात नहीं है, पूरे गांव की बात हम कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे मैदान हमने देखे हैं जहां पर पहले ज़िंदगी थी, रौनक थी, मौज मस्ती थी, हल्ला गुल्ला था, बच्चे स्कूल जाते थे, शाम को खेलते थे, वहीं पर उनका बचपन बड़ी खूबसूरती से गुजर रहा था। वो पूरे के पूरे गाँव मिट गए हैं, सफ़ाई हस्ती से मिट गए हैं, पानी बहा कर ले गया उनकी खुशियाँ, उनके ख्वाब, उनकी उम्मीदें, सब कुछ ले गए। लेकिन इन्हीं उम्मीदों को हमने फिर जगाना है, वो फिर से ख्वाब देख सकें, ये माहौल हमने बनाना है। जब हम हुकूमत की बात कर रहे हैं और उनकी तरफ से सैलाब ज़दगान की मदद की बात कर रहे हैं, जो बहाली का काम इस वक्त जारी है, पाक फ़ौज हो, दीगर इदारे हों, तमाम इदारे इस वक्त हम देख रहे हैं कि इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। और तकरीबन ये कहा गया कि तकरीबन 70% हिस्सा पाकिस्तान का किसी न किसी हद तक मुतासर हुआ है और पानी ने उसको मुतासर किया। इसकी वजह से हमें एक बेमिसाल जो है ना अब देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स करते हैं इनको सपोर्ट करने के लिए, चूँकि जो इस वक्त हमें सूरत हाल का सामना ये ऐसी है कि इसमें अगर हमने गैर मामूली इक़दाम ना किए तो हालात बिगड़ते ही चले जाएंगे। वफाकी वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली सेनेटर शरीन नमान साहिबा के मुताबिक अब तक 1200 से ज़ायद अफराद जो हैं वो इस फ्लड की वजह से जाँ बहक हो चुके हैं, हज़ारों ऐसे जो ज़ख्मी हैं, तो हमारे हेल्थ सिस्टम पर भी दबाव हो चुका है।
5000 किलोमीटर से ज़्यादा की सड़कें और 243 पुल ऐसे जो टूट गए हैं इस सैलाब की वजह से। 10 लाख से ज़्यादा मकानात को नुकसान पहुंच चुका है और 3 मिलियन से ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। नुकसानात का तखमीना अगर हम कहें ना, जो अभी बिल्कुल इनिशियल फेज़ में है, चूँकि ज़ाहिर अभी लगाया जाएगा, जब पानी उतर जाएगा तखमीना तब लगाया जाएगा। कहा ही जा रहा है कि 10 अरब डॉलर नुकसान हुआ है पाकिस्तान का। और इतना बड़ा नुकसान, इसको रिकवर करने में शुएब अभी बहुत वक्त लगेगा। कल मैं वज़ीर आज़म की गुफ्तगू सुन रही थी और वो सूबों की तरफ से कॉपरेशन का जिक्र कर रहे थे। केपी और पंजाब की जब बात हुई, उस वीडियो का जिक्र हुआ जिसके बारे में हमने गुज़श्ता दिनों अपने प्रोग्राम में भी बात की थी, जिसमें साबिक वज़ीर ख़जाना और पंजाब के वज़ीर ख़जाना के दरमियान बात हो रही थी, जिसमें उन्होंने एक लेटर से मुतालिक बात की जो IMF के लिए लिखना था वफाक को, और उसमें कहना था कि सूबे जो भी सरप्लस होगा वो वफाक को देंगे। उन्होंने वो लेटर लिखने से इनकार कर दिया और बड़े आराम से कह दिया कि जो हमारी कमिटमेंट थी वो सैलाब से पहले की थी। तो वज़ीर आज़म ने कहा कि यही वक्त है जब हमें लोगों की मदद करनी है। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं इनकी मुकद्दमात की फ़ाइलें देखूं, मेरे पास सिर्फ इतना वक्त है कि मैं आवाम की फ़लाह की फ़ाइलें देख सकूं, क्योंकि इस वक्त मुल्क मुश्किल में है, इस वक्त हमारे लोग मुश्किल में हैं। तो इस मुश्किल से निकलने के लिए बहरहाल हमें कोशिशें करनी हैं और इन कोशिशों से ही हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आपने जिक्र किया ना शुएब कि जहाँ पर ज़िंदगी थी और घर तबाह हो गए, इतना दर्दनाक वो मंजर है कि मैं कभी वो तस्वीर देखती हूँ जो सोशल मीडिया पे मेरे सामने आती हैं कि लोग सड़क किनारे बैठे हैं और उस जगह को, उस ज़मीन को हसरत से देख रहे हैं जहाँ पर सिर्फ पानी है। उस पानी के अंदर कभी उनके घर हुआ करते थे, उस पानी के अंदर कभी ज़िंदगी हुआ करती थी, उस पानी के अंदर कभी लहलहाती फसलें हुआ करती थी, उस पानी के अंदर उन लोगों के बच्चे खेलते थे जो इस वक्त सड़क किनारे मौजूद हैं। अभी जो पानी मौजूद है, अभी इस पर सूरज की तपिश पड़ रही है। आने वाले दिनों में जब ये तपिश बढ़ेगी, बीमारियां फूटेंगी, ताफुन उठेगा, बहुत सी लाशें बहकर आ गईं, बहुत से जानवर बहकर आ गए। अब जब बीमारियां उठेंगी, ताफुन उठेगा, तो अद्वियात की ज़रूरत और बढ़ेगी। और वहाँ पर जिन ज़ख्मियों की आपने बात की शुएब, जिन लोगों को ज़ख्म आए हैं ना, वो इतनी जल्दी नहीं भरेंगे। जो रूह के ज़ख्म हैं वो भी नहीं भरेंगे और जो जिस्मानी तौर पर आए उसमें भी वक्त लगेगा, क्योंकि सावन का महीना चल रहा था। इसमें ज़ख्म वैसे ही देर से क्योर होते हैं और ऐसे इलाके में जहाँ पे गंदा पानी जमा हो, वहाँ पर ज़ख्म को ठीक होने में बहुत वक्त लगता है। कुछ दिनों पहले की बात है कि मुझे छोटा सा एक खराश आई बाजू पे। अब वो 1 हफ्ते से ज़्यादा गुजर गया, वो खराश तक ठीक नहीं हुई। तो आप उन ज़ख्मों का अंदाज़ा लगाएं जो वहाँ पर मौजूद लोगों के हैं, जो ताफुन में, गंदे पानी में, एक तो गंदे पानी की वजह से ठीक नहीं होंगे, बैक्टीरिया की वजह से, साफ माहौल में यसर नहीं है, और फिर सावन का महीना, ऐसा मौसम जिसमें ज़ख्म वैसे भी ठीक नहीं होते, और जो मेंटल ट्रॉमा से गुजरे हैं लोग, वो उसके अलावा है। उसके अलावा आप ये देखिए कि इसको समझने के लिए हम 2005 में आपको लेकर चलते हैं। 2005 पाकिस्तान की तारीख़ का एक ऐसा सानहा, यानी मैं ज़लज़ले की बात कर रहा हूँ। 17 साल हो गए हैं इस बात को, 2005 और 2022। आज भी कई इलाके ऐसे, आप वहाँ जाएं तो वो उसी दर्द में मौजूद हैं। वो जो ट्रॉमा है ना, वो ख़त्म नहीं हुआ। 17 साल गुजर गए, ट्रॉमा मौजूद है। ये सैलाब ने भी जो तबाही मचाई है ना, ये ऐसी तबाही है कि इसमें कई साल लग जाएंगे। उस ट्रॉमा से निकालते निकालते ही कई साल हमें लग जाएंगे। और सोचें शुएब कि जब ज़लज़ले के बाद जब कभी आफ्टर शॉक्स आते थे ना, लोग लरज़ उठते थे, घरों से बाहर आ जाते थे। तो अब ये जो सैलाब आया है, बारिश की एक बूंद से डरने लगे हैं। बेशक एक बूंद भी बारिश हुई तो न जाने क्या क़यामत आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ा दुरुस्त आपने कहा कि अब तो बारिश से खौफ आना शुरू हो गया उनको। पानी जिससे मुतालिक हम यही कहते सुनते हैं कि पानी जिंदगानी है, लेकिन ये वो पानी है जो कि ज़िंदगी को बहा कर ले गया है, छीन ली उसने हमारी खुशियाँ। क्यों थी तो रहमत, ये तो हमने जहमत बना दी। ये जो लोग कहते हैं ना कि अल्लाह का अजाब है, बिल्कुल गलत बात है। हमारी मिसमैनेजमेंट है, हमारी गलतियाँ हैं, हमारी कोताहियाँ हैं। चलिए ये बात भी ना करें ज़्यादा कि माजी में हमने क्या किया। अब आगे बढ़ना है हमें और करना है कुछ, ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएं। जब सैलाब मुतासरीन की हम बात करें तो ऐसे में हम ज़रूर आपसे शेयर करेंगे कि सैलाब मुतासरीन का हौसला बढ़ाने के लिए हम देखते हैं कि सिविल क़यादत के साथ साथ हम देखते हैं अस्करी क़यादत भी हमें फील्ड में नज़र आ रही है। आर्मी चीफ जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब ज़रा इस्माइल खान पहुँचे थे, सैलाब से जो मुतासर इलाके हैं उनका उन्होंने दिया था, और ISPR ने इसकी डिटेल्स जारी की हैं कि सिपाही सालार ने सैलाब मुतासरीन से मुलाकात की, तफसीली बातचीत की, उनसे पूछा क्या इशूज़ हैं उनके, ताकि उनको बेहतर किया जा सके। जनरल क़मर जावेद बाजवा साहब ने सैलाब मुतासरीन के नुकसानात से मुतालिक कहा कि इंशाअल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, नुकसान भरा जाएगा, और फ्रंटियर कोर साउथ को सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मुआवनत करने की हिदायत भी जारी की हैं। यानी जहाँ जहाँ जो भी कोर है, जो भी डिवीज़न है,
ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ نے یہاں پر ہر ممکن تعاون کرنا ہے، جس طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں کرنا، جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے بارڈرز ہوں یا ہمارے ایسی آفات کے معاملات ہوں، ہمیں اب پاک فوج ہمیشہ سب سے آگے نظر آتی ہے، فرنٹ لائن میں نظر آتی ہے. تو یہ تو ہم نے بات کی ہے عسکری قیادت کی. اس کے ساتھ ساتھ سلمہ ہم ذرا ذکر کر لیتے ہیں جو طیارے پاکستان پہنچ رہے ہیں امداد لے کر. بالکل 23 طیارے جو ہیں وہ پاکستان پہ ہیں، دوست ملکوں کی طرف سے جو امداد آ رہی ہے، جو تعاون کیا جا رہا ہے. اچھا، دوست ملکوں کو اس کا ادراک ہونا بھی بہت بڑی بات ہے. کنڈولنس کے لیے فون آتے ہیں، اظہار ہمدردی کے لیے فون آتے ہیں، یہ بھی بہت اچھی بات ہے. لیکن وہ ممالک جو اتنی استطاعت رکھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی مدد کر سکیں، وہ کر رہے ہیں. یو اے ای کی طرف سے ہمارے وہاں امداد آ چکی ہے، چین کی طرف سے آ چکی ہے، ترکیہ کی طرف سے آ چکی ہے، اور پیسوں کا اعلان بھی کیا گیا ہے. اس وقت پیسوں کی پاکستان کو زیادہ ضرورت ہے. آئی ایم ایف کی طرف سے 2 انسٹالمنٹس اکٹھی آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ دوست ممالک بھی کچھ پیسے دے رہے ہیں، کیونکہ انفراسٹرکچر کی بحالی میں ہمیں خربوں روپے کی ضرورت ہے. آلریڈی ہم ڈیفیسٹ میں جا رہے تھے، آلریڈی ہماری معیشت جو ہے وہ زیادہ اچھے حالات میں نہیں تھی جب گزشتہ حکومت گئی تھی. اس کے بعد معیشت کو ٹریک پر لانے کی کوشش کی تو ایک قدرتی آفت آ گئی. اب اس آفت سے بھی لڑنا ہے، ملکی معیشت کو بھی بچانا ہے، ملکی معاملات کو بھی آگے بڑھانا ہے، اور 3-3.5 کروڑ جو آبادی متاثر ہے اس کو اکوموڈیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو باقی کی ہماری 21-22 تقریباً 20 کروڑ آبادی جو ریمیننگ رہ جاتی ہے اس کو بھی اکوموڈیٹ کرنا ہے. اس ساری آبادی کو کیٹر کرنے کے لیے بہت پیسوں کی ضرورت ہے. ملکی معیشت بھی چلانی ہے، خزانہ بھی چلانا ہے، ان لوگوں کو گھر بار بھی فراہم کرنے ہیں جن کے گھر بار ختم ہو گئے، جن کی زندگی کے آثار ختم ہو گئے. تو ایسے میں دوست ممالک کی طرف سے جو تعاون کیا جا رہا ہے اس پہ وزیر اعظم نے اظہار تشکر کیا ہے. پوری قوم اظہار تشکر کرتی ہے کہ ہمارے وہ دوست ممالک جن کے پاس اس وقت پیسے ہیں، جو امداد کر سکتے ہیں، وہ آگے آ رہے ہیں، تعاون کر رہے ہیں. جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ کافی کوپریٹ کر رہے ہیں. وہ جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے بہن بھائی مشکل میں ہیں. کسی سے جتنا ہو سکتا ہے، چاہے ایک ٹافی کی کنٹریبیوشن کیوں نہ ہو، وہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، وہ آپ ضرور کریں. ایگزیکٹلی. یہ مت سوچیں کہ آپ کی جو مدد ہے وہ کوئی حقیر ہے، آپ کی مدد بہت اہم ہے. اب ذرا بڑھتے ہیں آگے. اس سے پہلے کہ ہم آپ سے ڈیٹیلز مزید بھی کہ کہاں کہاں سے امداد آ رہی ہے اور کس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ انفلوئنسرز بھی اب اس میں پیش ہیں. ہم ذرا بات کریں گے فلڈ ریلیف کیمپس کی اور اس میں صحت و صفائی کے معاملات کی. اور یہ ضرور ہم بات کریں گے کہ جن کیمپس میں سیلاب متاثرین کو رکھا گیا ہے وہاں پر بیماریوں سے بچاؤ کے اقدامات کتنے ضروری، کتنے اہم ہیں. چونکہ ٹھیک ہے، ایک تو ان کا ٹراما، ہم نے اس کی بات کی، ہم بات کرتے ہیں کہ انہیں راشن پہنچنا چاہیے، لیکن جہاں پر انہیں رکھا جا رہا ہے، چونکہ یہ کوئی ایک دن کی، ایک ہفتے کی بات نہیں ہے، نہ جانے کتنا وقت لگ جائے، کتنے مہینے لگ جائیں کہ ریلیف کیمپس میں رکھنا پڑے ان کو، جب تک گھر بن نہیں جاتا، جب تک ان کے علاقوں میں دوبارہ سے زندگی آباد نہیں ہو جاتی. تو چونکہ سیلاب کا پانی اب ہر جگہ ہی ہے، ہر چیز کو اس نے متاثر کیا ہے. اور آپ جس طرح سلمہ آپ نے کہا کہ موسم بھی ایسا، ساون کا مہینہ، اس میں ذرا سا بھی زخم آپ کا بھرتا نہیں ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا، ذرا سی چوٹ ساون کے مہینے میں بڑا آپ کو تنگ کرتی ہے. تو ایسے میں اب ان بیماریوں سے بچنا بھی ہے، اپنی صحت کو محفوظ بھی بنانا ہے، اور ان کیمپس میں رہنے کو سیکھنا بھی ہے، سکھانا بھی ہے کہ کیسے مینیج کرنا ہے. تو اس پہ مزید بات کرنے کے لیے ہیلتھ سروسز اکیڈمی کے ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر اعجاز احمد خان صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ہم شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام شیخ. سر تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں کہ ظاہر ہے ابھی حالات ایسے ہیں کہ کوئی ایک دن کی یا ایک ہفتے کی تو بات نہیں ہے، اب تو کافی دن لگ جائیں گے، کافی ہفتے لگ جائیں گے، شاید مہینے ہی لگ جائیں کہ انہیں کیمپس میں رکھا جائے گا. کیمپس کیسے ہونے چاہیے اور کیمپس کیسے ہیں، تھوڑا سا ایکسپلین اگر کر دیں. بہت شکریہ پی ٹی وی کا، آپ کا بلانے کا، میڈم شربین کا بلانے کا. تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں کہ میرا ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے، جب آپ نے بات کی زلزلوں کا 2005 کا، تب سے رابطہ ہے. اور منسٹری آف ہیلتھ کی طرف سے میں نے اس ٹائم مجھے ذمہ داری سونپی گئی تھی رسپانس کی. تو الحمدللہ ہم نے بہت اچھا رسپونڈ کیا. پھر 2007 کے فلڈز آئے، اس میں بھی ذمہ داری میرے کندھوں پہ تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کامیاب و سرخرو کیا. اس دور سے میں آپ سے ایک چیز شیئر کرنا چاہوں گا کہ 2007 کے فلڈز کے دوران سندھ بلوچستان میں ایسا ہی جو ہے وہ سیلاب آیا تھا، بلکہ اسے سائیکلون یمجین کہا جاتا تھا، سائیکلون بھی تھا ساتھ میں. ٹھیک ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میری ٹیم نے اور میں نے، ہم لوگوں نے رات کو 1 بجے رسپونڈ کیا تھا جھل مکسی میں کالرا کے آؤٹ بریک کو. اور ایک کیس جو تھا وہ کالرا کی ڈیفینیشن ہوتی ہے اس کے مطابق تھا، ایڈلٹ ہونا چاہیے، اس کو واٹری ڈائریا ہونا چاہیے، کوئی بخار وغیرہ نہیں ہونا چاہیے. صرف اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے سسپیکٹ کیا کہ سسپیکٹڈ کیس ہے ہیزے کا. ایک کیس آیا کالرا کا اور آپ نے کہا کہ آؤٹ بریک نہ ہو جائے، آپ نے رسپونڈ کیا. اور الحمدللہ صبح تک 150 سے 200 کیسز ٹریٹ ہو چکے تھے اور کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی تھی. تو یہ تو کمیونٹی کی میں بات کر رہا ہوں.
یہ جہاں پہ لوگ اکٹھے رہ رہے ہیں اور وہاں پہ سیلاب آیا ہوا اور ابھی گھر ان کے سلامت ہیں وہ ایک لوکیلٹی میں، اس کے بہت زیادہ چانسز بڑھ جاتے ہیں جب لوگ کیمپس میں رہ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ڈفرینٹ آرگنائزیشن رسپونڈ کر رہی ہوتی ہیں. آپ نے عسکری قیادت کی بات کی، وہ ہمارے فرسٹ رسپونڈرز ہیں ہر قسم کی آفت میں، اور ہمیشہ سے ہم نے دیکھتے آئے ہیں کہ سیلاب میں سب سے زیادہ جو فرنٹ لائن ہوتے ہیں وہ ہماری عسکری ہماری افواج ہوتی ہیں، ہمارے جوان ہوتے ہیں. ان کے جو کیمپس ہوتے ہیں یہ بہت آرگنائزڈ ہوتے ہیں، ریزن بینگ کہ تربیت وہ ساری چیزیں جنگ میں اس میں سب چیزوں میں. لیکن جب ہماری مختلف آرگنائزیشنز این جی اوز اور وہ لوکل این جی او جن کا اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا لیکن ظاہر ان کی نیت ہوتی ہے نا کچھ نہیں ہوتی، کچھ تو بہت ماشاءاللہ زبردست بڑے عرصے سے کام کر رہے انہیں پتہ ہے. تھوڑا سا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ جب آپ کیمپس بنا رہے ہیں تو اس میں جو کمیونٹی ہے اس کی انگیجمنٹ کریں، کیونکہ لوگ ہمارے یہاں آپس سے مل کے رہنا چاہتے ہیں، ہاؤس ہولڈ چاہتے ہیں کہ وہ اکٹھے رہیں. جہاں پاپولیشن ڈینسٹی ہوگی، جہاں پہ لوگ بہت زیادہ اکٹھا رہنا شروع ہوں گے تو وہاں بیماریاں بہت جلدی پھیلتی ہیں. لیکن سر دیکھیں ابھی جیسے سیلاب کی صورتحال کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر مکمل طور پہ یا تو ختم ہو گئے. بلوچستان میں زیادہ ورس صورتحال تھی جہاں پہ بالکل سب ختم ہو گیا. اب وہاں پر کیونکہ خشک حصہ کم بچا ہے، 3-4 اضلاع بچے ہیں، 31 اضلاع ان کے اس وقت پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں. اب ان 3-4 اضلاع کی سپیس پہ انہوں نے ساری آبادی کو اکوموڈیٹ کرنا ہے جو پانی والے گھروں میں رہ رہی تھی. اب ظاہر ہے وہ ڈسٹینس شاید نہ رکھ سکیں، ان کو کلوز اکوموڈیٹ کرنا ہوگا کیمپس کے اندر. ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ اس میں جو منیمم سٹینڈرڈز ہیں، ایک اسفیئر ہینڈ بک ہے، ساری دنیا میں استعمال ہوتی ہے، 2018 کا لاسٹ اس کا ایڈیشن ہے. آپ یقین کیجئے کہ 2015 کے زلزلے کی جب مجھے ذمہ داری دی گئی تھی اس کو رسپونڈ کرنے کی تو میں نے اسفیئر ہینڈ بک یوز کی تھی، اور اسی سے ہم نے پلان بنایا تھا. ہمیں کچھ پتہ نہیں تھا ہم نے زلزلے میں کیسے رسپونڈ کرنا ہے، اور وہ ہم نے سٹینڈرڈز مینٹین کیے تھے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں وبائی امراض سے اموات اتنی نہیں تھی جو باقی جگہوں پہ ہوتی ہیں جب کیمپس میں لوگ تھے. ابھی جو سچویشن ہے اس میں ڈیفینیٹلی آبادی بلوچستان میں اتنی زیادہ آبادی ویسے ہے نہیں، اسکیٹرڈ ہے، لیکن آف کورس کہ جب وہ بہت بڑے ایریا پہ پانی ہے تو وہ ایک جگہ پہ آئیں گے. منیمم سٹینڈرڈ جو ہیں وہ اسٹیبلش کیے جا سکتے ہیں. میں ریکمینڈ کروں گا کہ یہ ایک انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین کرائسس کی ایک انٹرنیشنل بک ہے، اس کو ضرور فالو کریں، اس کو پڑھیں. اور کیونکہ آپ نے جو آج مجھ سے بات کرنی تھی وہ واٹر سینیٹیشن اور ہائیجین کی ہے، تو اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کیمپس جہاں پہ بھی آپ بنائیں تو کوشش کریں کہ ہر فیملی کے لیے، ایک ہاؤس ہولڈ کے لیے ان کی جتنی ضرورت ہے اس کے مطابق ان کے سٹینڈرڈز دیے ہوئے ہیں. جس طرح ایک شخص کو ڈیلی کم سے کم 15 لیٹر پانی کی ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ نے واش رومز یا ٹوائلٹس بنانے ہیں تو وہ 50 میٹر کی دوری پہ ہوں، لوگ اوپنلی جو ہے وہ یوز نہ کریں جگہ کو، کیونکہ ایک دفعہ جو واٹر ریسورس ہے آپ کا جہاں سے آپ صاف پانی لے رہے ہیں، کیونکہ یہ جو جتنا بھی گندہ پانی ہے پینے کے قابل نہیں ہے. ایک سب سے بڑا پرابلم جو آتا ہے اس واٹر سینیٹیشن اور ہائیجین سے ہٹ کے وہ اسنیک بائٹس ہیں. جب پانی چلا جاتا ہے ان کے ہوز میں تو یہ سنیکس باہر آ جاتے ہیں اور پھر سنیک بائٹس کے کیسز آنا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ 2007 میں 1100 کیسز ہوئے تھے سنیک بائٹس کے، لیکن چونکہ ہم نے جو اینٹی سنیک وینم جو اس کی جو ویکسین ہے وہ NIH کی بنی ہوئی اور باہر سے امپورٹ کی ہوئی، ہم نے 5 کلومیٹر ایریا کے ہر ایسی جگہوں پہ جہاں پہ کیمپس تھے ہم نے پہنچا دی تھی. تو الحمدللہ سب کو ویکسین مل گئی تھی سوائے ایک آدھ کیس کے، باقی سب بچ گئے تھے. اور اس کو حالانکہ 1100 بائٹس 1100 بائٹ تھی، اور اس وقت NDMA کے جو چیئرمین تھے انہوں نے اس کو ہائیلی اپریشیٹ کیا تھا پرائم منسٹر کے سامنے. میں قطع کلامی کی معذرت، لیکن چونکہ ظاہر ہے دیکھیں دو چیزیں آپ نے بڑی اچھی شیئر کی. ایک آپ نے اس وقت جھل مکسی کا ذکر کیا جب کالرا آؤٹ بریک کو آپ لوگوں نے پریونٹ کیا، ایک آپ نے اسنیک بائٹس کی بات کی. 1100 کیسز تھے لیکن ایک کے علاوہ سب کو وہ وینم مل گیا تھا، ویکسین مل گئی تھی. اب چونکہ ظاہر ہے یو ہیو دیٹ ایکسپیرینس، اس دفعہ آپ لوگ کس طرح رسپونڈ کر رہے ہیں اس کو، یا آپ اس میں ابھی آپ کا رول نہیں ہے اس وقت؟ میرا ایکٹیو رول نہیں ہے، لیکن باقی کیونکہ 18th امینڈمنٹ کے بعد آف کورس ایک پروونشل رسپانسبلٹی زیادہ ہے، PDMAs. ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے ہم نے فلڈز بھی کو بھی رسپونڈ کیا اور ہم نے ارتھکویک کو رسپونڈ کیا تو ہمارے پاس ایکسپیرینس تو ہے. بھلے آپ اس وقت نہ ہوں لیکن ظاہر آپ کی ٹیمز وہی ہیں، وہی آپ کا سسٹم ہے، وہی سارا انوالو ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہم بہتر رسپونڈ کر پائیں گے. انشاءاللہ کر پائیں گے. ایگزیکٹلی. لیکن سر جو بات آپ نے واش رومز والی کی ہے یہ تھوڑا میں چاہوں گا ضرور ایلیبوریٹ کریں کہ اس وقت یہ کتنا اہم ہے. کیمپ سے دور آپ نے کہا نا کہ واش رومز ہونے چاہیے تاکہ آپ کا جو بھی آپ کا واٹر از وہ آلودہ نہ ہو. تھوڑا سا اس کی گائیڈ لائن دے سکتے ہیں کہ اس انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کیا ہیں، کس طرح واش رومز قائم کرنے چاہیے، کس طرح پانی وہاں پہنچانا چاہیے، کیونکہ ذرا زیادہ مسئلہ پانی کا ہے. جی، اس میں یہ ہے کہ جو واش رومز ہیں وہ کیمپ سے آپ لوگوں کو انگیج کرتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ آپ نے واش روم یوز کرنے ہیں. اب وہ پٹ لیٹرینز جیسا کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں وقتی طور پہ، جہاں پانی ہوتا ہے وہاں پہ اٹھا کے بنائی جاتی ہے، اس میں بھی سٹینڈرڈز ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ وہ کم از کم 50 میٹر دور ہو، کیمپ سے 50 میٹر دور ہو، اور 20 لوگوں کے لیے ایک کمیونل جو ہے وہ بنایا جاتا ہے.
جب آپ کمیونل بناتے ہیں تو وہ آپ 50 لوگوں کے لیے بنا سکتے ہیں، لیکن جب آپ ہاؤس ہولڈس جو ہوتی ہیں، فیملیز ہوتی ہیں، ان کے لیے بناتے ہیں تو وہ 20 لوگوں کے لیے ایک آپ بناتے ہیں. یہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے خیال کرنا ہوتا ہے کلچرل نارمز کا. ہمارے یہاں خواتین کے لیے الگ آپ نے کرنا ہے، بچیوں کے لیے الگ، اور جینٹس کے لیے آپ نے الگ کرنا ہوتا ہے. اور وہ یہ اویئرنیس ان کو بتانی ہوتی ہے. آپ نے اس کو اویئرنیس کو جو ہے وہ اسپریڈ کرنا ہوتا ہے کہ کس طرح اسکریٹا جو ہے وہ اگر پانی کے ساتھ مل گیا تو ان کی، اب دیکھیں پانی کی بڑی اسکارسٹی ہوتی ہے، بڑا کم پانی ہوتا ہے. جی جی. ایون یہ بھی ایک سٹینڈرڈ ہے کہ جہاں پر آپ فرض کریں آپ نے ایک ریسورس پانی کا آئیڈینٹیفائی کر دیا ہے، چاہے وہ ہینڈ پمپ ہے یا وہ نلکا لگا ہوا ہے یا آپ نے بڑا سا بلیڈر رکھا ہوا ہے جو کہ ہماری جو آرگنائزیشنز ہیں وہ پرووائڈ کرتی ہیں یوزلی، اور اس کے اندر وہ پانی لا کے بھرتے رہتے ہیں، صاف پانی پینے کے لیے اویلیبل ہوتا ہے. تو اس کو اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو اس کی جو کیو ہے، جو لائن ہے، اس کو 30 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگنا چاہیے. صحیح. اس سے پہلے کیونکہ جب وہ ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے تو کنٹامینیشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. اور ہر گھر کے پاس کم از کم 10 یا 20 گیلن کے لیٹر کے 2 جو ہیں وہ کینز ہونے چاہیے. ایک میں وہ پانی سٹور کریں اور ایک میں وہ پانی لے کر آئیں، کیونکہ اگر وہ سیم آتا جاتا رہے گا تو اس میں کنٹامینیشن کا خطرہ ہوتا ہے. اور پھر کلورین بڑی ایک عام سی چیز ہے، کلورین کی ٹیبلٹس ہو گئیں. وہ کلورینیشن جو ہے نہ صرف پانی کو بھی جو ہے وہ اگر آپ اس میں 5 ملی گرام پر 100 ml اگر آپ اس کو اس میں ایڈ کرتے ہیں 0.5 ملی گرام پر 100 ml، تو وہ پانی کو بھی جو ہے وہ صاف کرتی ہے. اور وہی سولوشن جو پانی کا اگر آپ کلورین کا بناتے ہیں تو وہ آپ کے ڈس انفیکشن کے طور پہ بھی کام کرتی ہے، اور ایک بڑا سستا سا وہ طریقہ ہے. ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ جہاں پر کہ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جہاں پر ابھی کیمپس نہیں موجود، اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت سڑک پہ، روڈوں پہ اس طرح بیچارے پڑے ہوئے ہیں اور وہ انتظار میں بھی ہیں. کچھ کو راشن مل رہا ہے، جہاں جہاں ٹیمز پہنچ رہی ہیں وہاں پہ پہنچ رہی ہیں. تو یہ جو پانی کی بڑی بوتلیں پلاسٹک کی آج کل ہمارے یہاں چلتی ہیں، وہ اگر بڑی بوتل اگر آپ کے پاس ہے تو ایک جس کو ہم کہتے ہیں سوٹس ٹیکنالوجی، بڑا آسان سا ہے کہ وہ خالی بوتل آپ لیجئے، جو بھی پانی آپ کو میسر ہے اس کو آپ لوکل طریقے سے نتھار لیجئے. 3 برتن لیجئے، اس کو 3 سٹیجز میں آپ نتھار لیجئے، اس کے اندر پھٹکڑی ڈالیے، اس کو ہلائیے تاکہ وہ 3 چیزیں نیچے بیٹھ جائیں. کلورین استعمال کیجئے، اس میں آپ ڈال سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس کلورین نہیں ہے تو اس پانی کو آپ اس بوتل میں ڈال دیجئے، لیکن اس میں ڈالنے سے پہلے اس کی ایک سائڈ پہ کالا کاغذ لگا دیجئے. اب جو بھی وہاں پہ مینیج کر رہے ہیں وہ یہ بوتلیں، بڑی بوتلیں خالی لے کے ان پہ ایک سائڈ پہ بلیک قسم کا وہ پیپر لگا دیں. اس کے اندر وہ صاف کیا ہوا، فزیکلی صاف کیا ہوا پانی کہ وہ بہت زیادہ گدلا اور اس طرح نظر نہ آ رہا ہو، وہ پانی اس میں ڈال کے 8 گھنٹے کے لیے دھوپ میں چھوڑ دیں. دھوپ اور پیچھے کالا کاغذ اس میں سے میکسیمم جراثیم کو ختم کر دیتی ہے. اور سر یہ پینے کے قابل ہو جاتا ہے یہ پانی؟ پی سکتے ہیں اس کو. اور اس سے پھر یہ پیٹ کی بیماریاں اور اس کا خطرہ کم ہو جاتا ہے؟ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے، کیونکہ جو ایک چیز ہی ختم نہیں کرتی جس کو ہم سسٹ کہتے ہیں، وہ کلورین سے اس کا جب تک اس کی اس کو ہم کہتے ہیں کہ بریک ڈاؤن کلورینیشن نہیں ہوگی وہ ختم نہیں ہوگا. تو لیکن میکسیمم جو کالرا کاز کرنے والا وائرس ہے، ٹائیفائڈ کاز کرنے والا بیکٹیریا ہے، ہیپیٹائٹس والے وائرسز ہیں، وہ مر جاتے ہیں. یعنی ہم 50% ڈیزیزز سے بچ سکتے ہیں. تین دیکھیں نا، کالرا، ٹائیفائڈ، ہیپیٹائٹس، یہ 3 بڑے مسئلے ہیں. اور اس کے حل کے لیے سر نے بہت آسانی سے طریقہ بتا دیا. اف ایم ناٹ رانگ تو سر آپ نے کہا کہ 2 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک کہ بلیک پیپر لگا دیا بوٹل میں، دھوپ میں رکھ دیا تو کافی بیکٹیریا ایک سائڈ پہ، دوسری سائڈ یعنی وہ جو 19 لیٹر کی بوٹل ہے اس کی ایک سائڈ پہ بلیک پیپر لگا دیا، دھوپ میں رکھ دیا، دھوپ وہاں سے آ رہی ہے. 8 گھنٹے بعد وہ پانی 8 گھنٹے بعد وہ پانی پینے کے قابل ہے. اور اگر اس میں سسٹ ہے تو پھر آپ نے اس میں کلورین ٹیبلٹ ڈالنی ہے. ہاں، لیکن یہ اگر نہیں اگر نہیں بھی اویلیبل، اور اگر کلورین نہیں ہے تو پھٹکڑی ڈال سکتے ہیں، اس سے صاف ہو جائے گا. پھٹکڑی سے تو صاف ہو جائے گا. کلورین ڈس انفیکٹ کرتی ہے، جراثیم کو مارتی ہے. تو کلورین ضروری ہے. تو جو بھی لوگ وہاں پر جو میڈیسنز وغیرہ پہنچا رہے ہیں لوگ، وہ اگر یہ بھی مدد کر دیں کہ وہ کلورین کی ٹیبلٹس وہاں پر پہنچا دیں تاکہ جو لوگ موجود ہیں ان کے پینے کے صاف پانی کا بندوبست ہو سکے. اچھا سر، پیٹ کی بیماریوں کی ہم بات کر رہے ہیں، جلد کی بہت سی بیماریاں پھیل جاتی ہیں. کیا جو نہانے کا پانی ہے، کیا اس کے لیے بھی یہ سارا پروسیس کیا جا سکتا ہے؟ اگر ٹیبلٹ نہیں ہے تو اسی طرح سے نتھار لے پانی اور اسی طرح سے بلیک پیپر لگا کے. جلد کی بیماریاں جو ہیں وہ اصل میں جب سیلاب آتا ہے تو 2-3 قسم کی بیماریاں بہت پھیلتی ہیں. ہمارے یہاں 2 کامن ہیں. ایک کو ہم واٹر بورن ڈیزیزز کہتے ہیں، پھر اس کے علاوہ اسی پانی میں تھوڑا سا آگے آپ کو ایلیبریٹ کروں گا. واٹر بورن ڈیزیز میں تو یہ ساری آپ کے ہمارے ہیپیٹائٹس ای، اے اور اس کے علاوہ جو ہے ٹائیفائڈ وغیرہ اور کالرا آ جاتے ہیں. جو اس میں 5 ایف آتے ہیں: فنگر، فلوئڈ، فنگر، فلائز، فیسز اور آپ کی یہ فیسز وغیرہ یہ آ جاتے ہیں. 5 ایف جو ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ 5 ایفس جو ہیں یہ امپورٹنٹ ہیں کہ ان کا سرکل آپ توڑیں. اگر آپ فرض کریں کہ زیادہ کھانے سے پہلے، رفع حاجت کے بعد آپ ہاتھ ضرور صاف کریں،
کیونکہ واٹر سینیٹیشن ہائیجین کے 3 جو پارٹ ہیں، ایک تو جو واٹر کی آپ نے بات کی، جو اسکن ڈیزیزز ہوتی ہیں وہ ہم ان کو واٹر واش ڈیزیزز کہتے ہیں، کیونکہ پانی اتنا گندلا ہوتا ہے کہ لوگ اس سے نہا نہیں کر سکتے، ہائیجین اپنی نہیں رکھ سکتے. تو آپ کو پانی پرووائڈ کرنا ہوتا ہے جو کہ اس حد تک صاف ہو کہ اس کو آپ نہانے دھونے کے لیے، وضو کے لیے اور اس کے لیے آپ استعمال کر سکیں، کھانا پکانے کے لیے یوز کر سکیں. اب یہ جو 15 لیٹر پر ڈے پانی ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں. صحیح. پینے کا پانی تو 2-3 لیٹر ہو گیا، لیکن اس کے بعد جو باقی ہیں وہ نہانے دھونے کے لیے، لانڈری کے لیے چاہیے آپ کو وہ ساری چیزیں. تو پر پرسن اتنے پانی کی کیلکولیشن کی جاتی ہے جس کو وہ نہانے کے لیے بھی استعمال کر سکیں. کیونکہ جب لوگ ہائیجین ان کی اچھی نہیں رہتی، وہ گندلا پانی سے نہا نہیں سکتے یا وہ اپنے آپ کو صاف نہیں رکھ سکتے، تو 2 بیماریاں بڑی کامن ہوتی ہیں. ایک اسکیبیز جس کو خارش کی بیماری کہتے ہیں، اور دوسری ٹریکوما جو آنکھ کی بیماری ہے. تو یہ بڑی تیزی سے پھیلتی ہے. اور تیسری ہوتے ہیں پیٹ کے کیڑے، وہ بھی جو ہے وہ پھیلنا شروع ہو جاتا ہے. اور ظاہر ہے بچوں میں زیادہ اچھا متاثر سر، ہوتے ہیں. ہاتھ دھونے کا آپ نے بڑا ایمفسائز کیا، بہت ضروری ہوتا ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے. کیا صابن سے ہاتھ دھونے کا الٹرنیٹ سینیٹائزر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نارملی ہم جسٹ ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے، کہ ویسے تو ہمارے ہاتھ صاف ہیں لیکن ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے ہم سینیٹائزر یوز جو ریکمینڈ کیا جاتا ہے وہ سوپ سے ہینڈ واشنگ ہے. ٹھیک ہے، صابن سے ہاتھ دھونا ہے اور اچھی طرح سے آپ نے اور ہاتھ دھونا ہے. یہ 250 ملی گرام سوپ پر منتھ پر پرسن اس کی ریکوائرمنٹ ہے. تو وہ آپ سمپل سوپ کر تو دیں، پرووائڈ کرنا آسان ہے. ہاں، سینیٹائزر کی نسبت صابن پرووائڈ کرنا بھی آسان ہے. ایک پریکٹس بن جائے گی کہ رفع حاجت کے بعد آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے، اور کھانا کھانے سے پہلے آپ نے ہاتھ دھونا، تاکہ ظاہر آپ کا جو ہینڈ اور ماؤتھ کانٹیکٹ ہے وہ بہتر ہے. سر آپ نے ایک بات کی پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ، تو اس وقت آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر بچے زیادہ متاثر ہیں، ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جنرلی بھی سال میں 1 آدھ بار بچوں کے ڈی وارمنگ کرا لینی چاہیے. اب چونکہ حالات ایسے ہیں کہ اس میں ویسے بھی بڑھے گا، ابھی یہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ وہ میڈیسنز پرووائڈ کریں وہاں پہ تاکہ بچوں کی ڈی وارمنگ ہو جائے ساتھ ساتھ. جہاں پہ پورا پیکج ہوتا ہے میڈیسنز کا، اس کے اندر ویکسینز بھی شامل ہوتی ہیں تاکہ خسرہ کی بیماری نہ پھیلے، ٹائیفائڈ ہیضہ کی بیماری نہ پھیلے. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ پیٹ کی کیڑوں کی بھی بچوں کے لیے ہوتی ہیں اور بھی ہوتی ہیں. امپورٹنٹ چیز جو ہے نا اس میں کہ آپ کی کوئی بھی ویکسین ہے یا کوئی بھی میڈیسن ہے، اس کی ضرورت اس وقت کم ہو جاتی ہے جب وہاں کی رہنے والی جو اسپیشلی جو بچے ہیں ان کی نیوٹریشن اچھی ہو اور ان کی صحت عمومی طور پہ ٹھیک رہے. اگر آپ ہائیجین اچھی کر دیتے ہیں، جو واٹر کی کوالٹی آپ اچھی کر دیتے ہیں مین چیز، اور اس کے بعد آپ سینیٹیشن کا جو میں نے جس کا ذکر کیا، ایک اور سینیٹیشن کا بہت بڑا مسئلہ سامنے آتا ہے، وہ یہ کوڑا کرکٹ ہے، سالڈ ویسٹ. وہ ہر بندہ تقریباً آدھا کلو پر ڈے جو ہے وہ جنریٹ کر رہا ہوتا ہے. اب وہ جب آدھا کلو جو ویسٹ ہے وہ جب پھیلنا شروع ہو جائے گا تو اس کے اندر مچھر بھی اور وہ سارے پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے. اب یہ ملیریا اور ڈینگی وغیرہ، اور آج سے ویسے بھی ڈینگی کا بالکل، اور یہ جب ہاتھ دھونے کی جگہیں آپ بنا رہے ہیں تو اگر وہ پراپر ڈرینیج نہیں ہوگا تو پانی وہاں پہ ٹھہرنا شروع ہو جائے گا، اور اس میں اسپیشلی ایڈیز ایجپٹائی جو ہے، جو ڈینگی کا مچھر ہے، وہ اس میں پیدا ہوتا ہے. تو اینوفیلیز جو ہے وہ ملیریا کاز کر رہا ہوتا ہے، اور ایڈیز جو ہے وہ یہ ڈینگی کاز کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ اگر آپ کا سالڈ ویسٹ کا آپ کیمپ بنا رہے ہیں تو آپ وہاں پہ 2 بن سسٹم ایٹ لیسٹ رکھیں. اور اگر وہاں پہ آپ ہیلتھ کیئر فیسلٹیز دے رہے ہیں، لوگوں کا علاج معالجہ کر رہے ہیں، تو کم از کم 3 بنس بھی رکھے ہوں آپ نے، کہ تاکہ وہ جو خون کوئی پٹیاں ہیں، کسی کو زخمی کو کیا ہے، کوئی سرنجز ہیں، تو وہ ویسے بکھری نہ رہیں. میڈیکل ویسٹ آپ کو میڈیکل ویسٹ کی بھی آپ نے کرنی ہے کہ وہ پراپرلی کر کے وہاں سے جو ہے اس کو آپ بری کر سکتے ہیں. اچھا سر، یہ ملیریا اور ڈینگی کے علاوہ جو نگلیریا ہوتا ہے، کیا یہ بھی اس گندے پانی سے پھیلتا ہے؟ یہ کسی بھی پانی سے پھیل سکتا ہے؟ وائرس کہیں بھی پایا جا سکتا ہے؟ نگلیریا کے زیادہ کیسز کراچی سے جو ہے وہ رپورٹ ہوتے رہے ہیں، اور یوزلی یہ ٹینکس وغیرہ میں پایا جاتا ہے، صاف پانی میں. سکتے ہیں ابھی جہاں پہ سیلاب ہے ہو سکتے ہیں، لیکن اتنے چانسز نہیں ہیں اس کے. کیونکہ اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں ہمارے یہاں، تو ہمارے ہاں زیادہ تر جو ڈیزیز آف کنسرن ہے یعنی ایسے حالات میں وہ کالرا ہوتا ہے، یا ہیپیٹائٹس اے اور ای ہوتا ہے. ہیپیٹائٹس اے، ای اور کالرا صرف اس وجہ سے ہوتا ہے کہ جب لوگ جو ہے وہ واش رومز اوپنلی استعمال کر رہے ہوں، اور وہ ڈرنکنگ واٹر کے ساتھ یا کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ اگر آپ وہ ڈسکنیکٹ توڑ دیتے ہیں تو پھر نہیں. سر کچھ جو میں نے جو کیس سٹڈیز دیکھی ہیں اپنے سامنے، جو پرانے سیلاب جن کی ہم بات کرتے ہیں 2010 کا، 92 کا، وہ جہاں پہ سیلاب ہے، ظاہر کچھ پانی تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی نکاسی کو ممکن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، کچھ پانی زمین کے اندر ایبزارب ہو جاتا ہے. اب جب وہاں پہ ہینڈ پمپ والا نلکا جب لگتا ہے وہاں پہ، کیا وہ پینے کے قابل ہوتا ہے؟ کیا اس سے بھی ہیپیٹائٹس پھیلتا ہے؟ وہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کو ہم کونو فلٹریشن کہتے ہیں. اگر تو پانی بہت زیادہ کنٹامینیٹڈ ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سیوریج کا پانی اس میں شامل ہو گیا، کیونکہ جب سیلاب آیا، فرض کریں کہ نیچے جتنی بھی پائپس وغیرہ سیوریج کی تھیں وہ پھٹ گئیں، ٹوٹ گئیں، اور وہ اس پانی کے ساتھ شامل ہو گئیں،
اور آپ نے اس کے بڑے نزدیک ہینڈ پمپ لگا دیا اور ہینڈ پمپ گہرا نہیں ہے, 300-400 فٹ تک نہیں گیا, وہ بڑا سرفیس واٹر وہ لے رہا ہے, اس میں کنٹامینیشن کا خطرہ ہو اور سکتا ہے. اگر وہ گہرا ہو تو پھر کنٹامینیشن کا پھر خطرہ تو نیچرل فلٹریشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, بالکل اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم بنایا ہوا ہے, بارش بھی ہوتی ہے, وہ پانی بھی جذب ہوتا ہے, جس میں ڈیم کا پانی ریچارج کرتا ہے, تو گراؤنڈ واٹر ریچارج والا چکر وہ سارا سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور وہ پانی کافی حد تک صاف ہو کے پھر جاتا ہے جتنی گہرائی سے آپ لیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ جب ہینڈ پمپ چلا جاتا ہے نیچے, تو وہ جو نیچے ایکوفر ہے جہاں سے کہ آپ کا واقعی صاف پانی آ رہا ہوتا ہے, وہ چٹان یا پتھر ٹوٹتا ہے, وہاں سے پانی آتا ہے. ٹھیک ہے, پھر وہ اوپر سے نہیں لیتا, کنٹامینیٹ نہیں ہوتا, وہ پھر کنٹامینیٹ, کیونکہ وہ پانی زمین کے اندر والا لے رہا ہوتا ہے, وہ اوپر والا لے نہیں رہا ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. سر لاسٹلی, چونکہ اس سے پہلے کالرا کی بات بھی ہوئی تھی, سمٹمز کیا ہوتے ہیں, اور جس طرح آپ نے کہا کہ اس وقت جھلمک سے بھی آپ نے رسپونڈ کیا, ایسا کوئی معاملہ اگر کسی جگہ پر ہو جائے کہ معلوم ہو کہ 1 2 3 یا درجن بھر کیسز آ گئے, تو اب فوراً رسپونڈ کرنا ہے, وہ کس طرح معلوم ہوتا ہے؟ کالرا کا یہ ہے کہ اسپیشلی جو بچے ہوتے ہیں, مائیں جب بچوں کو رفع حاجت کے لیے لے کے جاتی ہیں, اس میں بہت احتیاط کریں, اپنے ہاتھوں کو دھونا اور وہ ساری چیزیں. بچے سب سے زیادہ جو ہے وہ پتہ نہیں چلتا متاثر ہوتے ہیں. لیکن جو ڈیفینیشن ہے کالرا کی, اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک ایڈلٹ کا کیس ہو, اور اس کو پین لیس جو ہے وہ ڈائریا ہو رہا ہو, اور اس کو بخار وغیرہ یا ایسی چیز نہ ہو, اور اس سے آپ سسپیکٹ کرتے ہیں, آپ سیمپلز لے لیتے ہیں, اور فوری طور پہ اس کو جو ہے آپ کیس ڈیفینیشن ہوتی ہے یہ, تو اس کا فوری طور پہ وہ سیمپلز لے کے آپ بھیجتے ہیں, اور ان کو آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں کہ, لیکن اس دوران آپ ڈائریا ٹریٹمنٹ سینٹرز بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, جو ماپنگ کر لیتے ہیں جگہ کی, لوگوں کو بتا دیتے ہیں کہ اس کا خطرہ ہے, آپ نے یہ پانی کنٹامینیٹڈ یا کھانا وانا ان سے آپ نے احتیاط کرنی ہے. اور کالرا کا علاج پھر ممکن ہے اور آسان ہے, کیونکہ اس کی میڈیسنز ویریلی بھی ہمارے پاس بڑی اسپیرنگلی اویلیبل ہوتی ہیں, تو وہ فوری طور پہ سٹارٹ کی جا سکتی ہیں. مین چیز اس میں یہ ہے کہ آپ سسپیکٹڈ کیس کو بڑی جلدی پک کریں, فوری طور پہ پک کریں, کیونکہ یہ جب پھیلتا ہے تو پھر یہ رکتا نہیں, بہت تیزی سے پھیلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر اعجاز صاحب بہت شکریہ, ساتھ موجود تھے اور اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے تھے, بلکہ ظاہر ہے ہم آنے والے دنوں میں جو چیزیں دیکھ رہے ہیں, بلکہ اس وقت بھی جو فلڈ کی سچویشن ہے کہ وہاں پر کیسے ہمیں چیزیں بہتری کی طرف لے کر جانی ہے, کیسے ہمیں رسپونڈ کرنا ہے, چونکہ ہر صوبے نے اپنے طور پہ رسپونڈ کرنا ہے, ہر علاقے نے اپنے طور پر رسپونڈ کرنا ہے. وی ہیو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز ایز ویل, اس میں سب ایک ساتھ موجود ہیں, کوآرڈینیشنز ہو رہی ہیں, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے کہا بھی تھا کہ جیسے این سی او سی کام کرتے ہیں, ویسے ہی وفاقی سطح پر جو ہے ہم ایک افیکٹو کوآرڈینیشن کا نظام جو ہے وہ بنا چکے ہیں, تاکہ ان چیزوں کو دیکھا جا سکے. اور سر سے گفتگو سے پہلے ہم بات ایڈ سے متعلق بھی کر رہے تھے, اور ہم اس میں بات یہ بھی کر رہے تھے کہ جو انفلوئنسرز ہیں کس طرح سے وہ اس میں کام کر رہے ہیں. تو سپر ماڈل بیلا حدید کی بات بھی کرتے ہیں, جس میں پاکستان میں سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تیار ہیں, اور انسٹاگرام پہ انہوں نے ایک پوسٹ کی اور ایک ویڈیو شیئر کی, اور کہا کہ بلکہ پوچھا کہ پاکستان میں حقیقی معنوں میں کیسے سیلاب متاثرین کی مدد وہ کر سکتی ہیں. انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو آپ میسج کریں, کوئی سجیشن دیں, وہ سپورٹ کرنا چاہتی ہیں, اور جس طریقے سے بھی کر پائیں گی صرف وہ انفارمیشن گیدر کریں تاکہ وہ اپنی سپورٹ جو ہے وہ پرووائڈ کر سکیں. بالکل, اور نہ صرف سپر ماڈل نے پوچھا ہے بلکہ برطانیہ نے پاکستان کے لیے مزید 15 ملین پاؤنڈز امداد کا اعلان کیا. ہم 2 ممالک کی بات, جن ممالک سے ہمارے اچھے تعلقات ہیں ان کی بات کر رہے تھے, تو برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر نے ٹویٹر پیغام دیا, انہوں نے امداد کا اعلان کیا. فرانس میں بھی سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے فرانس سے بھی امداد آ رہی ہے, اور غیر معمولی آپریشن شروع کرنے کا اعلان کر دیا فرانس نے. فرانسیسی سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق خصوصی پرواز 83 انتہائی اعلیٰ صلاحیت والے موٹر پمپ امدادی سامان لے کر پہنچ رہی ہے. خیمے, اس کے علاوہ حفاظتی صحت کا سامان بھی 200 خاندانوں میں تقسیم کیا جائے گا. یہ فرانس کی طرف سے, جو میرے پاس سٹیٹس سے میں نے شیئر کی کہ وہ کتنا سامان بھیج رہے ہیں. اس کے علاوہ برطانیہ بھی ہماری مدد کے لیے آگے آ رہا ہے. چین, یو اے ای اور ترکیہ کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں کہ وہاں سے بھی کچھ ایڈ آ رہی ہے, کیونکہ تباہی بہت بڑی ہے. ہم نے 3.5 کروڑ لوگوں کو امدادی سامان پہنچانا ہے. سو دس از ویری امپورٹنٹ کہ ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں, تاکہ ہم اس کے بعد ریلیف کے بعد ریہیبلیٹیشن کی طرف جا پائیں. اچھا, ایک ویڈیو ہم نے دیکھی کہ ایک تالاب کی تباہی کی بات کرتے ہیں نا, ایک طرف ہم افلاس کی بات بھی کرتے ہیں, ایک طرف ہم قوم کے جذبے کی بات بھی کریں گے. ایسا جذبہ جسے دیکھ کر رشک آتا ہے. میں لاہور کی ایک ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, جہاں پر جوتے پالش کر کے اپنا گھر چلانے والا ایک ننھا سا بچہ یہ مسلسل 5 روز سے فلڈ ریلیف کیمپ میں سیلاب زدگان کے لیے پیسے جمع کروا رہے ہیں. مسلسل 5 دن ہو گئے ہیں. یعنی اور ایک دن ایسا ہوا کہ بچے کو پیسے نہیں تھے, تو پہلے بچے نے جوتے پالش کیے, اور جو 60 روپے اس کو ملے نا, اس میں سے آدھے 50% 30 روپیز اس نے عطیہ کر دیے. شعیب, یہ جو 30 روپے تھے نا, یہ میں کہتی ہوں 3 کروڑ پہ بھاری تھے. اس بچے نے پوری قوم کو مقروض کر دیا. آپ سوچیں اس بچے کا جذبہ کیا تھا کہ وہ جوتے پالش کرتا ہے. بظاہر کتنا چھوٹا سا کام نظر آتا ہے نا, 10 روپے ملتے ہوں گے. 60 روپے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے 6 لوگوں کے جوتے پالش کیے ہوں گے.
6 लोगوں کے جوتے پالش کرنے کے بعد اس نے 30 روپے اپنے پاس رکھے اور وہ چھوٹے چھوٹے سے نوٹ میں دیکھ رہی تھی ویڈیو میں، وہ اس نے ایسے رول کر کے 10-10 والے اور 30 روپے اس نے اس باکس میں ڈال دیے. کیا آپ یا میں یہ کر سکتے ہیں یا میں کرتے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں ڈیلی بیسس پہ ایسی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں اور یہ بڑا اچھا لگتا ہے دیکھ کے کہ کوئی بچہ اپنا غلہ لے کر جا رہا ہے. اور یہ کتنا بڑا میسج ہے شعیب کہ آپ چھوٹے سے چھوٹی کنٹریبیوشن کو بھی حقیر نہ سمجھیں. اس بچے کو جو وہاں پہ رضاکار موجود تھے انہوں نے گلے سے بھی لگایا. اور ایسے بچوں کی حوصلہ افزائی بہت ضروری ہے. یقین کریں وہ بچے ہمارے جو اسکولوں میں جاتے ہیں، جو بہت بڑے بڑے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، میں ایکسپیکٹ کرتی ہوں کہ ان کی طرف سے اس سے بھی اچھی ویڈیوز آئیں گی. لیکن یہ بچہ دیکھیں جو اسکول بھی نہیں جاتا، جو باہر ہے، جو جوتے پالش کر رہا ہے، اس کا جذبہ اور اس نے جو کارنامہ دکھایا ہے. کارنامہ میں اس لیے کہوں گی کہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس صرف 60 روپے ہیں، 60 روپے، اور اس 60 میں سے آپ نے 30 روپے یعنی 10-10 روپے کے 3 نوٹ جو آپ نے 3 لوگوں کے جوتے پالش کر کے کمائے تھے، وہ آپ نے اللہ کی راہ آدھی کمائی آپ نے اپنی دے دی اور کمایا بھی اس لیے کہ تاکہ فلڈ ریلیف کیمپ میں آپ مدد کر سکیں. چلیں بڑھتے ہیں آگے، کچھ اور خبریں وہ شیئر کرتے ہیں. اور جس طرح حکومت اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی جو کمزور طبقہ ہے، جو پسا ہوا طبقہ ہے، ان کو سپورٹ کرنے کی ایک طرف ظاہر ہے فلڈ ریلیف کیمپس کی بات ہم کر رہے تھے جو فلڈ افیکٹیز ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم بہت سے ایسے خاندان جو کہتے ہیں کہ یار بجلی کا بل بہت زیادہ آیا ہے، 150 100 یونٹ 200 یونٹ 250 یونٹ استعمال کرتے تھے، وہ اب فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دیکھتے تھے کہ یار بل زیادہ آ گیا، پریشان ہو جاتے تھے. تو پہلے خبر ہم نے شیئر کی تھی لاسٹ ویک آپ سے کہ اگر 200 یونٹ تک آپ کا بل آیا تو وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ نہیں لیا جائے گا ان سے. اب اس کو 200 سے بڑھا کے 300 یونٹ تک لے کر چلے گئے اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے. تو یہ بڑا اچھا ایک فیصلہ یہاں پر کیا گیا ہے. میرے 306 یونٹ آئے تھے، میں کیا کروں؟ پتہ نہیں میرے پہ اطلاق ہو رہے ہیں. اگلی بار 7 یونٹ کم استعمال کریں تاکہ 299 آئیں. پتہ نہیں وہ یونٹ ایکسیڈ کیسے کر جاتے ہیں، کچھ پتہ ہی نہیں لگتا کہ وہ 5-6 یونٹ اوپر کیسے چلے گئے. تو کیسے آپ تو امیر بندی. بس کہنے کی بات ہے، اگر مینجمنٹ یہ پروگرام دیکھ رہی ہے تو ان کو پتہ ہوگا میں کتنی امیر. ماشاءاللہ جل آپ کو اور دے جی، ٹینشن کی بات نہیں ہے. اچھا بڑھتے ہیں آگے، دیگر خبریں بھی شیئر کرتے ہیں. اور ہم آج بات کر رہے تھے کہ ظاہر ہم نے ابھی فیول ایڈجسٹمنٹ کی بات کی، خبر اور بھی ہمارے پاس ہے. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب نے مہنگے درآمدی ایندھن کے بجائے سورج سے بجلی پیدا کرنے کے منصوبے پر عمل درآمد کی منظوری دی ہے. اسلام آباد میں وزیر اعظم زیر صدارت کی اجلاس ہوا تھا اور عوام کو بجلی کے معاملے میں ریلیف دینے کا یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ شمسی توانائی کے تھرو ہم اب لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں گے. فرنس آئل اور ڈیزل کی جگہ سولر پاور سے 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی اور اس اقدام سے سستی بجلی کے حصول کے ساتھ قیمتی زر مبادلہ کی بچت ہوگی. اب جو پہلا مرحلہ ہے، جو پہلا فیز ہے، اس میں سرکاری عمارتیں، بجلی اور ڈیزل سے چلنے والے ٹیوب ویلز اور کم یونٹ استعمال کرنے والے جو صارفین ہیں ان کو شمسی توانائی دی جائے گی. اگر آپ نے 299 کی تو آپ کو مل جائے گی. اچھا نہیں، اس سے پہلے بھی ایسا چل رہا تھا، گرین میٹرز تھے، یعنی اگر آپ نے گھر پہ سولر پلیٹس لگوائی ہوئی ہیں، سولر پینلز لگوائے ہوئے ہیں، تو جو بجلی ایکسیڈ کر رہی ہے، جو آپ کی ضرورت سے زیادہ ہے، وہ آپ گورنمنٹ کو دے سکتے ہیں اور گورنمنٹ آپ کو اس کے بدلے پیسے دیتی ہے. تو یہ ایک اچھا انیشیٹو تھا جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے لیا گیا تھا کہ آپ اگر گھر پہ آپ بجلی کی پروڈکشن میں ہاتھ بٹا رہے ہیں گورنمنٹ کا، وہ جو ایکسیڈ کر رہی ہے بجلی وہ آپ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں، گورنمنٹ کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں ملک کے حوالے سے ظاہر ہے. تو اس میں وہ ایک اچھا انیشیٹو تھا. اور اب دوسرا زبردست اسٹیپ یہ ہے کہ اگر 10,000 میگا واٹ بجلی بن رہی ہے ایک ایسے ذریعے سے جو قدرتی ذریعہ ہے. پہلے ہم اس کے لیے کیا کرتے تھے کہ مہنگا فرنس آئل منگواتے تھے اور فیول کے پیسے جو ہوتے تھے وہ علیحدہ سے عوام پہ اس کا بوجھ آتا تھا. تو عوام کو ریلیف دینے کے لیے گورنمنٹ نے یہ اور یہ مجھے جو میں سمجھ پا رہا ہوں سلمہ وہ یہ کہ اگر آپ سولر پاورز اگر شمسی توانائی آپ کی پروڈیوس ہو رہی ہے تو جو بھی 200 یونٹ سے کم یا جو بھی کم یونٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ کا بل کم آئے گا. بھلے آپ کی بجلی فی الحال کہیں اور سے بھی آ رہی ہو لیکن وہ جو ہم بنا رہے ہیں بجلی اس کا فائدہ آپ کو دیا جائے گا جو کہ کم یونٹ استعمال کریں. یہ بڑی اچھی بات ہے اور کمنگ ویک سے اس کی بیڈنگ بھی سٹارٹ ہو جائے گی. زبردست، یہ بڑا اچھا فیصلہ ہے کہ تمام افراد سے پہلے یہ پری بڈ کانفرنس کا آپ نے ذکر کیا یہ ہو جائے گی. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ آپ کس طریقے سے اس کو بہتر کرتے ہیں. پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ریلیف دیا گیا 200 یونٹ سے 300 یونٹ تک کر دیا گیا فیول ایڈجسٹمنٹ پرائز کی مد میں، اور ابھی انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ شمسی توانائی جو ہے وہ ہوگی. چلیں بڑھتے ہیں آگے اور کچھ اور خبریں بھی شامل کرتے ہیں. ہمارے پاس آج ایک اور خبر ہے جی، ڈیجیٹل انقلاب اور ٹیلی کمیونیکیشن ٹیکنالوجی کی ترقی کی ہم بات کرتے ہیں کہ جہاں زندگی کو آسان بنایا ہے وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہیں. تو اس پر بات کرنا میں چاہ رہا تھا لیکن میں آئی تھنک پہلے آگے بڑھ جاتا ہوں کیونکہ اس پہ ہم آگے چل کے بات انشاءاللہ کریں گے. ہمارے پاس ایک خبر اور بھی ہے اور وہ خبر ہے جناب پاکستان ایئر فورس سے متعلق 2 ستمبر 1965 کی بات ہم کر لیتے ہیں کہ فضائی مارکے میں
پاک فضائیہ کی جو مختصر دستاویزی فلم ہے وہ جاری کی گئی ہے کہ 2 ستمبر کی کتنی اہمیت ہے. ہم ستمبر کے مہینے میں ہم یوم دفاع اور یوم شہداء صرف 6 مناتے ہیں. ستمبر نہیں پورا ستمبر امپورٹنٹ ہے, بہت سارے اہم واقعات اور 2 ستمبر کے حوالے سے پاک فضائیہ کے شعبہ تعلقات عامہ نے ستمبر 1965 کی جنگ کی مناسبت سے پاک فضائیہ کے سپوتوں کی جرأت اور بہادری پر بننے والی ایک مختصر سی ڈاکیومنٹری ہے جو کہ جاری کی ہے, جس میں 2 ستمبر 1965 کیا ہوا تھا, کیا احوال تھا اس دن کا, کتنی سگنیفیکنس ہے اس کی, وہ جاری کیا. تو آئیے مل کر دیکھتے ہیں. ستمبر 1965 ہماری مادر وطن کی تاریخ میں ایک منفرد مقام رکھتا ہے. پاک فضائیہ نے محدود وسائل کے باوجود بھارت کے خلاف جنگ میں ناقابل تسخیر ہونے کا مظاہرہ کیا. پاک فضائیہ ہائی الرٹ ہونے کی وجہ سے ہندوستان کو بھاری نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوئی, جس کی وجہ سے 2 ستمبر 1965 کو بھارتی ایئر فورس پاکستانی حدود میں مداخلت کی ہمت نہ کر پائی. پاک فضائیہ کی اس کامیابی کا اعتراف اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم نے ان الفاظ میں کیا کہ گزشتہ روز 1 ستمبر کو پاکستان ایئر فورس نے 4 ہندوستانی طیارے مار گرائے. 2 ستمبر کو پاک فضائیہ کے 4 F-86 ایئر کرافٹس نے 5:30 پر سرگودھا سے اڑان بھری, جس کی قیادت اسکواڈرن لیڈر MM عالم کر رہے تھے. طلوع آفتاب کے وقت پاک فضائیہ کے شاہینوں نے ہندوستان کے مین ڈیفنس پوائنٹ یعنی چھمب اور جوڑیاں پر دشمن کی زمینی افواج کو شدید نقصان پہنچایا. اس فارمیشن کے فوراً بعد 3 اور پاک فضائیہ کے جہاز اسی مقصد کے حصول کے لیے علاقے میں پہنچ گئے. اخنور کی جانب سے میڈیم سائز ٹینکوں کا بھارتی فوجی قافلہ جوڑیاں کی طرف آ رہا تھا, جس پر اسکواڈرن لیڈر MM عالم اور فلائٹ لیفٹیننٹ یونس کی فارمیشن نے بھرپور انداز سے حملہ کیا. پاک فضائیہ کے شاہین 30 منٹ تک ٹارگٹ پر موجود رہے اور 4 بھارتی ٹینکوں اور 20 گاڑیوں کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے. 2 ستمبر کو شمالی سیکٹر پر متوقع بڑے میدانی حملے سے نمٹنے کے لیے نمبر 17 اسکواڈرن سے تعلق رکھنے والے 10 سیبر طیارے اسکواڈرن لیڈر وقار عظیم کی قیادت میں ماڑی پور سے سرگودھا پہنچا دیے گئے. 1965 کی جنگ میں سرگودھا میں 4 فائٹر اسکواڈرن تعینات تھے, جن کے ساتھ 2 چھوٹے یونٹس بھی موجود تھے, تاکہ آنے والے دنوں میں مکمل صلاحیت اور یکجہتی کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کیا جائے. 1 ستمبر کو 4 جہازوں کا نقصان اٹھانے کے بعد انڈین ایئر فورس نے فیصلہ کیا کہ پاک فضائیہ کے سیبر کے مقابلے میں ویمپائر اور اوریگن ایئر کرافٹس کو گراؤنڈ کر دیا جائے. انڈین ایئر فورس کا 35% فضائی بیڑا پاک فضائیہ کے شاہینوں کی جواں مردی کے باعث بقیہ جنگ میں گراؤنڈ رہا. ڈاکیومنٹری آپ نے دیکھی 2 ستمبر کے دن کی اہمیت کے حوالے سے. 6 ستمبر بھی قریب ہے. ہمارے جوانوں کی جرأت و بہادری کی داستانیں جو ماہ ستمبر میں لکھی گئیں ان کا وقتاً فوقتاً ہم ذکر کرتے رہیں گے آنے والے دنوں میں بھی. اس وقت جب ہم سیلاب کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے تو ایک بہت امپورٹنٹ چیز بجلی کی قیمتوں کا شعبہ آپ نے ذکر کیا, لیکن ایک چیز آپ بھول گئے, وہ ہے ٹماٹر پیاز کی قیمت, جو کہ آپ خود بھی کہہ رہے تھے کہ پیاز بڑے مہنگے ہو گئے ہیں. ٹماٹر بھی ایگزیکٹلی ٹماٹر بھی. تو اب کیونکہ فصلیں ہماری جنوبی پنجاب میں سندھ میں جہاں پہ سیلاب ہے وہاں پہ بہت زیادہ تباہی کی وجہ سے ہماری فصلیں بھی متاثر ہوئی ہیں. ٹماٹر پیاز یہ ساری فصلیں ہماری پانی کی وجہ سے خراب ہو گئیں. ایسے میں کیونکہ پروڈکشن اس وقت کم ہے, ضروریات ہماری زیادہ ہیں, تو اس کو اوور کم کرنے کے لیے جو ڈیفیسٹ برج تھا اس کو اوور کم کرنے کے لیے ہمیں امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے. اب ایران سے جب امپورٹ کریں گے تو ظاہر ہے اس پہ ٹیکسز اور ڈیوٹیز کے بعد اس کی کاسٹ بڑھے گی. تو وزیر اعظم کا زبردست اقدام, وزیر اعظم کی ہدایت پہ FBR نے یہ انیشیٹو لیا ہے کہ انہوں نے ٹیکسز اور ڈیوٹیز کی مکمل چھوٹ دے دی ہے. یعنی جو پیاز اور ٹماٹر آئے گا ایران سے جہاں سے بھی امپورٹ کریں گے اس پر ڈیوٹیز نہیں ہوں گی, ٹیکسز نہیں ہوں گے, اور 31 دسمبر 2022 تک مستثنا رہیں گی یہ جو چیزیں ہیں امپورٹ کے حوالے سے. ڈیوٹی سے استثنا قرار دے دیا گیا 31 دسمبر 2022 تک, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی ٹماٹر بھی مہنگا, کہیں پر 330, کہیں پر 340, کہیں پر 300, پیاز بھی اسی طرح 250-300 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے. تو ابھی یہ جو ہم درآمد کر لیں گے ایران سے, اور ہو سکتا ہے آگے چل کے ہم افغانستان سے بھی کسی اور ملک سے بھی ہمارا یہ پلان بن جائے, بٹ فی الحال یہ ایران سے پلان بنا ہے, اور اس کے حوالے سے کہہ دیا گیا کہ 31 تمام ٹیکسز پر چھوٹ دے دی گئی ہے. تو اب جلدی سے یہ جب ٹماٹر پیاز آ جائے گا تو مارکیٹ میں پھر ہم دیکھیں گے تھوڑا سا بہتری آئے گی, بیکاز ابھی تو بہت زیادہ پرائس بڑھ چکی ہے. اینی ویز ایک نیوز بریک کی طرف بڑھیں, نیوز بریک سے واپس آئیں گے کچھ اور ٹاپکس کے ساتھ. رہیے صبح پاکستان کے ساتھ.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले बहुत से टॉपिक्स पे बात हुई, जिसमें एक हमारे जो प्रोग्राम का एक बड़ा हिस्सा था वो सैलाब के लिए था स्पेसिफिकली। ऑल्दो हम पूरा प्रोग्राम ही आजकल सैलाब पे करते हैं, लेकिन क्योंकि सैलाब मुतासरीन की मदद हमारी भी तरजीह है, हमारा भी मोटिव है और दूसरों को मोटिवेट करना भी हमारा मोटिव है, ताकि वो लोग जो इस वक्त अपने घरों में आराम से बैठे हैं वो इस तकलीफ़ का अंदाज़ा लगा सकें। तो जनाब प्रेसिडेंट और ग्रुप सीईओ पीटीसीएल और यूफोन हातिम बामतरफ की तरफ से एक मैसेज आया, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उनका मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है, अब लौटाने का वक्त है। बिल्कुल। यानी आपने एक जिंदगी गुजारी एक मुल्क में रहते हुए, इस मुल्क से आपने नाम बनाया, इज्जत बनाई, तालीम हासिल की, इस मुल्क ने आपको घर बार दिया, आज़ादी दी, सब कुछ दिया। आज लौटाने का वक्त है, क्योंकि इस मुल्क में रहने वालों पे आज कड़ा वक्त है, मुश्किल वक्त है। तो हातिम बामतरफ साहब कहते हैं कि हम 1.75 अरब रुपए का बड़ा इमदादी पैकेज तैयार कर रहे हैं सैलाब मुतासरा इलाकों में। एक और बड़ा इनिशिएटिव जो देने जा रहे हैं वो शेब वो ये है कि जो मुतासरा इलाके हैं वहाँ पे फ़ोन कॉल सर्विस फ्री होगी, और इसके अलावा जो घर बनाने के लिए फैसिलिटी दी जा रही है वो भी, उसमें भी बड़ी ज़बरदस्त कॉन्ट्रीब्यूशन है। यू माइक्रो फाइनेंस बैंक ने कम लागत के घरों की दोबारा तामीर के लिए नहायत नरम शराइत पर 19 अरब रुपए मुख्तस कर दिए हैं, ताकि वो लोग जिनकी अफोर्डेबिलिटी कम है, जिनके पास ज़्यादा वसाइल और पैसे नहीं है, वो यू माइक्रो फाइनेंस बैंक से पैसे लेंगे और अपना घर बना सकेंगे। जिस तरह पीटीसीएल ग्रुप मुल्क में एक फ़ाल अंदाज में काम कर रहा है लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, सैलाब मुतासरीन को दुख को, दर्द को जिस तरह से ये समझ रहे हैं, तमाम इदारों को बिल्कुल इसी डगर पर चलना चाहिए। प्रेसिडेंट एंड ग्रुप सीईओ पीटीसीएल एंड यूफोन हातिम बामतरफ साहब का जो मैसेज है, आइए मिलकर देखते हैं। These are very difficult times that the country is going through. And in these kind of situations, it's the responsibility of individuals and the corporate community to raise up and do their part to contribute on whatever they can give in order to help improve the overall situation and overcome this catastrophic situation that the country is facing. Pakistan have given us a lot, and it is our responsibility right now is to pay back all of the things that we have received over the years. So the package that we are designing is 1.75 billion Pakistani rupees, and those are actually a number of initiatives. There is a cash contribution, direct cash contribution to the Prime Minister Relief Fund. There is also a direct cash contribution to some of the aid agencies and non-profit organizations. There will be a donation from the employee of PTCL, UFON and UBank. And that donation will be matched actually by the corporate, and it will go to other aid agencies to provide the necessary requirement, tools, water, food to those people who are impacted. We are also opening our medical facilities that we have across the country to cure people, receive people, and give them the care that they deserve. There will be also free calls from UFON and PTCL in all of the impacted areas and across all of the customer base. And finally, U Microfinance Bank have pledged $500 million Pakistani rupee for low housing loans. With preferable terms and very relaxed conditions. हम कहते हैं हम साथ हैं तुम्हारे, ये हम करके दिखाते हैं। ये एक मिसाल हमारे साथ कि जिस तरह से एक्सटेंड की गई अपनी हेल्प, अपनी सपोर्ट पाकिस्तान के लिए, सैलाब मुतासरीन के लिए। नाज़रीन बढ़ते हैं आगे एक और मौजू की तरफ। मेडिकल की जो तालीम है, जो बच्चे एफएससी करने के बाद मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम उनकी बात करते हैं। MD CAT, ये एंट्री टेस्ट जो है, इसकी बात हम करें, ये टेस्ट क्यों ज़रूरी है? और ये टेस्ट जिसकी हम बात करें कि एक ऐसा मुल्क जहाँ डॉक्टर्स पहले ही बहुत कम हो और इसमें इतने पेचीदा मराहिल अगर हम शामिल कर दें, तो क्या इस तरह के टेस्ट तलबा पर जहनी दबाव का बाइस तो नहीं बन रहे? नहीं, वो देखते होंगे ना बच्चों ने सही पढ़ा या नहीं। चेक करते हैं। अब ये अच्छा, हम इस पर बहस आज करेंगे कि चेक करना कितना ज़रूरी है, कि बच्चे अगर सही पढ़ रहे हैं तो एफएससी में पढ़ के आए ना आगे, फिर MD CAT इतना ज़्यादा उसकी सिग्निफिकेंस
ڈفرینس کیوں ہو گئی ہے. اور طلبہ کے ذہن میں بھی کئی سوالات پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے ایف ایس سی میں اتنی محنت کر لی اور اتنا اچھے مارکس لے لیے, اب تو ویسے ہم دیکھتے ہیں نا کہ 95% 96% مارکس بچے لے لیتے ہیں, پھر بھی وہ ایم ڈی کیٹ میں سم ٹائمز رہ جاتے ہیں. تو بچہ کہتا ہے, بچے والدین بھی کہتے ہیں کہ بچہ اتنا لائک فائک پڑھا لکھا ٹاپرز کی لسٹ میں ہے لیکن ایم ڈی کیٹ میں رہ گیا. تو آج ہم اس پر بات کرتے ہیں. ویسے بھی ایک نئی بحث اس وقت ہو رہی ہے, وہ یہ ہو رہی ہے کہ اس وقت ٹیسٹ ایک جیسا ہوتا ہے لیکن اب یہ ٹیسٹ جو ہے وہ مختلف صوبوں میں مختلف نوعیت کا ہوگا, ٹیسٹ مختلف ہو جائے گا. تو اس پر آج ہم بات کریں گے. ہمیں پروگرام میں جوائن کے پروفیسر اختر عباس صاحب نے, ان سے ہم اس پر گفتگو کریں گے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم, کیسے ہیں؟ الحمدللہ سر. پہلے تو بنیادی سوال وہی کہ اگر ایف ایس سی میں بچے نے محنت کر لی, اچھے مارکس لے لیے, تو وائی دس ایم ڈی کیٹ از امپورٹنٹ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایم ڈی کیٹ بیٹا اس وجہ سے ضروری ہے کہ ایف ایس سی میں بے شک بچے نے پڑھا ہے لیکن اس کو ایویلویٹ کرنا ضروری ہے بچے کو, کیونکہ اس نے جو محنت کی ہے, ظاہری بات ہے آگے اس نے ڈاکٹر بننا ہے, اس کو ایویلویٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو ایم ڈی کیٹ اس وجہ سے ضروری ہے. لیکن یہ جو ابھی بحث چل رہی ہے کہ پی ایم ڈی سی, پی ایم سی, یہ ایک نیا مسئلہ ہے. تو ہر صوبے کے حساب سے ایک ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہونا چاہیے, کیونکہ سارا لیول ایک جیسا نہیں ہے. جیسے اب اسلام آباد کے بچے ہوں گے, ان کا لیول ڈیفرنٹ ہوگا. آپ اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہونا چاہیے؟ جی بالکل, بچے بھی ایسا ٹیسٹ ہونا سمجھتے ہیں؟ جی بچے بھی ایسا سمجھتے ہیں؟ بچے بھی ایسا سمجھتے سر ہیں. بہت سے بچے تو ہیزیٹیٹ کر رہے تھے, وہ تو کہتے تھے کہ ہم اس ٹیسٹ کے بجائے ہم پریفر کریں گے کہ ہم کوئٹ کر دیں, ہم کسی اور پروفیشن میں چلے جائیں, کوئی اور کام کریں. کافی ڈس ہارٹ ہوئے تھے بچے. جی جی بالکل, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ڈس ہارٹ ہوئے ہیں, اور بچے ابھی بھی بہت سارے ڈس ہارٹ ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی یعنی ابھی تک کوئی کسی کو نہیں پتا کہ جیسے ابھی پی ایم سی کنڈکٹ کرے گی یا پی ایم ڈی سی کنڈکٹ کرے گی. پی ایم سی تو ختم ہو گئی تھی نا سر؟ جی بالکل جی, ختم ہو گئی ہے, اس کا نوٹیفیکیشن بھی آ چکا ہے, لیکن پھر بھی اس نے ڈیٹ اناؤنس کر دی ہیں. یہ اب بچوں کے لیے ایک نیا مسئلہ ہے. ایک جب ایک ڈھانچہ ختم ہو گیا, وہ ڈیٹ اناؤنس کس کیپیسٹی میں کر سکتے ہیں؟ کیا اس کے لیے کوئی ایکٹ موجود ہے, کوئی قانون موجود ہے؟ دیکھیں پہلے اپروول ہوئی جی نیشنل اسمبلی سے ہوئی, اس کے بعد سینٹ کی ہوئی, اس کا مطلب ہے اس کی ختم ہو گئی. اس کا مطلب اب اس کی حیثیت نہیں ہے, تو پھر ان کی اناؤنس کردہ ڈیٹ پر ٹیسٹ یہ کیسے بچوں کے ذہن میں یہی ڈاؤٹ چل رہا ہے ابھی تک. اسے کلیئر کرتے ہیں سر, آپ بتائیں کہ اس وقت ریئلٹی کیا ہے پھر؟ یہی ہے کہ زیادہ چانسز میں بھی کچھ نہیں بتا سکتا, کیونکہ یہ حکومت زیادہ بہتر فیصلہ کرے گی. اچھا, اس کا میں جو اس کے بارے ڈیسیجن میں یہی ہے کہہ سکتا ہوں کہ پی ایم سی کی ڈیٹ ویلڈ تصور کی جائے گی یا نہیں, اس کا ڈیسیجن کیا اے جی سی کے اینڈ سے ہوگا؟ نہیں, وہ اپنا پی ایم سی ایک خود مختار ادارہ ہے, ٹھیک ہے, پی ایم ڈی سی ایک خود مختار ادارہ ہے, انہوں نے فیصلہ کرنا. جواب دیا پی ایم سی جو ہے, پی ایم سی کسی سے جواب دہ نہیں ہے, کیونکہ وہ ایک نیشنل. لیکن سر ایک باڈی ختم ہو گئی نا, اب اس کے اوپر کوئی تو چیک ہوگا گورنمنٹ لیول پہ. گورنمنٹ کے اوپر مجھے نہیں نظر آ رہا کہ کوئی چیک, اگر چیک ہوتا تو لازمی طور پہ کیا ہو جاتا کہ ڈیٹ اناؤنس ہو جاتی. اچھا, پی ایم ڈی سی کی اگر بات کریں, پی ایم ڈی سی پہ آ جاتے ہیں, کیونکہ پی ایم سی کے بعد پی ایم ڈی سی بنا, ٹھیک ہے, پاکستان ڈینٹل اینڈ میڈیکل کاؤنسل. اچھا سر, پی ایم ڈی سی کا رسپانس کیا ہے پی ایم سی کی جو بھی ڈیٹ اناؤنس کی گئی ہے؟ دیکھیں پچھلی دفعہ جو مسائل آئے نا پی ایم سی کے حوالے سے, ایک تو آن لائن ٹیسٹ ہوا, اس میں بچوں کو کافی زیادہ پرابلمز آئیں. جن بچوں نے آن لائن زندگی میں کبھی ٹیسٹ نہیں دیا تھا, انہوں نے ٹیسٹ جا کے دیا, جس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلمز پڑے. اس وجہ سے ٹیسٹ جو ہونا چاہیے پہلے تو یہ ہے کہ فزیکل ٹیسٹ لے. پی ایم ڈی سی ایسے ہی کرتی تھی, فزیکل ٹیسٹ ہوتا تھا بچوں کا, بچے جاتے تھے آرام سے ٹیسٹ دے کے آ جاتے تھے. اور جب آن لائن ٹیسٹ ہوا تو جو مختلف شہروں میں بچے رہتے ہیں وہ تو اس سے ان کی اویئرنیس ہے, لیکن جو بیچارے دیہات سے ہیں ان کی اویئرنیس اور اس سے بالکل نہیں ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات کہ جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں عموماً ان کے بارے میں یہ ایزیوم کیا جاتا ہے کہ وہ ہر وقت کتابیں پڑھتے ہیں, کیونکہ ایک ہیومن باڈی کو کمپلیٹلی پڑھنا ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے. ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ فون پہ یا کمپیوٹر پہ بہت زیادہ وقت گزاریں, اور ٹیکنالوجی سے وہ بہت زیادہ فیملیئر نہیں ہوتے. اب جب ٹیکنالوجی کے تھرو ان کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے, وہ لکھنے میں تو بہت اچھے تھے, کیا اس کا کوئی الٹرنیٹ, کوئی ایم سی کیوز جیسے پیپرز باقی بچوں کے ہوتے تھے, ایسی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے؟ کیونکہ جو ٹیکنالوجی کے تھرو ٹیسٹ لیا جائے گا, آف کورس اس میں وہ ریلیکٹنٹ ہوں گے, اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوں گے. جی بالکل, اس کا جو مین سلوشن ہے جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہی ہے, اور یہی سلوشن ہوگا میرا خیال ہے. چینج کیا جائے. جی اس کو چینج کیا جائے, اور جو ہے نا یعنی فزیکل ٹیسٹ بچوں کا لیا جائے. ان حالات میں ممکن ہے سر؟ نہیں بالکل ممکن ہے, بالکل ممکن ہے. سلام متاثرین بالکل ٹھیک ہے, انہوں نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کی ہے. ابھی ڈیٹ کیا ہے سر؟ ڈیٹ جو ہے ابھی تقریباً 15 ڈیز تقریباً ڈیٹ ایکسٹینڈ ہوئی ہے,
اور لیکن یہ ہے کہ جہاں پہ سیلاب آیا ہے کچھ 1 منتھ بھی ایکسٹینڈ کی ہے انہوں نے, مختلف ڈیٹس آئی ہوئی ہیں, تو وہ ابھی پی ایم سی نے ڈیٹ اناؤنس کر دی ہے, لیکن بچے ابھی بھی 15 کنفیوز دن ہیں. بھی میرا خیال ہے شاید کافی نہ ہو, کیونکہ جو کچھ بچے تو خود سیلاب متاثرہ علاقے میں ہوں گے, کچھ کی فیملیز وہاں پہ ہوں گی, پھر کچھ اگر ٹھیک بھی ہے تو کیونکہ روڈز کی سچویشن, راستے نہ ہونا, یہ بھی ایک بڑی ہرڈل ہے, تو اس کو زیادہ ایکسٹینڈ نہیں ہونا چاہیے. زیادہ ایکسٹینڈ ہونا چاہیے, بالکل اس کو ہونا چاہیے. جیسے سر وہ بات ہم تب کریں گے جب ہم اس ڈیٹ کو مانیں گے. آپ اس ڈیٹ کو مان نہیں رہے, ہم ایکسٹینڈ کی بات ہی نہیں کر سکتے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. پر آ جاتے ہیں. یہ میں بس یہ حکومت سے یہ گزارش کروں گا, یہ بچوں کے بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں, کائنڈلی روزانہ ایک نیا نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے, تو ایک ہی نوٹیفائی کریں اس کو کہ کب آپ نے لینا ہے, پی ایم ڈی سی نے لینا ہے, پی ایم سی نے لینا ہے. سر ایک منٹ, اب دیکھیں چونکہ آپ نے کہا کہ پی ایم سی نے ڈیٹ اناؤنس کی ہے بٹ وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. جی نہیں ٹھیک ہو گیا, ابھی اس پہ کلیئرٹی آ جائے گی حکومت کی طرف سے. پی ایم ڈی سی پہلے تھی, ظاہر پی ایم سی کے بعد تحلیل ہو گئی, اب پی ایم ڈی سی دوبارہ فعال ہو چکی ہے. پی ایم سی سنا ہے جی دوبارہ فعال ہو, پی ایم ڈی سی پی ایم سی فعال ہو گئی ہے, یہ سنا ہے آپ نے. اس کا کوئی نوٹیفیکیشن نوٹیفیکیشن بھی آیا ہے جی, ظاہری بات ہے جب انہوں نے ڈیٹ اناؤنس کی ہے تو وہ نوٹیفائی ہی ہوا نا. سر اگر تو پھر نوٹیفائی ہو گیا ہے تو پھر تو سر وہ ڈیٹ آپ کو ماننی پڑے گی نا. ڈیٹ ماننی پڑے گی, پہلے بھی انہوں نے ڈیٹ دی تھی, اب دوبارہ ڈیٹ دے دی ہے. اب ادھر سے پی ایم ڈی سی کا نوٹس آ گیا. آنے والے پروگرامز میں اب کوشش کریں گے. میں ایک منٹ, اگر فار ایگزامپل میں بچوں کو تیاری کرواتا ہوں, مجھے پتہ ہے ساری چیزیں کا, میں اس بات پہ اتنا کنفیوز ہوں, تو بچوں کا کیا حال ہوگا؟ سر بچوں کا ہونا یہ چاہیے کہ بچے کہیں گے پی ایم سی ہو, پی ایم ڈی سی ہو, ٹیسٹ آج ہو, کل ہو, پرسوں ٹیسٹ تو ٹیسٹ ہے. سر یہ تو ہم ون سائیڈڈ ورژن دے رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا. ہم کوشش کریں گے آنے والے پروگرام میں گورنمنٹ ریپرزینٹیٹیو کو لے کے اور اس پہ کلیئرٹی لے لی جائے کہ پی ایم ڈی سی, پی ایم سی دونوں میں سے قانونی طور پہ کس کی حیثیت اس وقت فعال ہے اور کیا. اس پہ زیادہ بات نہیں کرتے بس سر, کیونکہ آپ موجود ہیں, ایک سوال کر لیتے ہیں کیونکہ سر ہم بات بچوں کی تیاری کی کر رہے ہیں, اور ذرا ٹیسٹ تو ہونا ہے, آج ہو کل ہو, اے لے بی لے سی لے, ٹیسٹ 12 لیا جائے گا, ٹیسٹ آپ نے دینا ہے, تیاری کریں. ٹیسٹ کی تیاری کے لیے کوئی ٹپس دے سکتے ہیں سر, وہ ٹپس دے دیں. جی ٹپس یہی ہیں بیٹا کہ سب سے پہلے تو آپ کا جو کورس آپ نے ایف ایس سی لیولز کا پڑھا ہے, ذری بات ہے 50% اس کے مارکس ہے. سب سے پہلے بیٹا آپ نے اپنی بکس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے اس کو ریڈ کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے ذری بات ہے کچھ مٹیریل ایم سی کیو ٹائپ جو ہے وہ اویلیبل ہے, اس کو آپ پڑھیں. آپ کے پاس پریکٹس بکس ہیں, ان کو پڑھیں. پھر جب آن لائن پریکٹس ہے تو لازمی طور پہ آپ کو چاہیے بیٹا کہ اگر آن لائن آپ کا ٹیسٹ ہے تو آن لائن کی لازمی طور پہ بیٹا آپ کو پریکٹس کرنی چاہیے. بالکل, تو پھر انشاءاللہ آپ جو ہیں سکسیسفل ہوں. یہ ہمارے فیوچر کے ڈاکٹرز جو صرف کتابوں میں گھسے رہتے ہیں نا, ان کو کمپیوٹر یوز کرنا بھی آنا ہے. ٹھیک ہے, ٹیکنالوجی سے بھی آپ نے فیملیئر ہونا. نہیں, یہ بہت عام ہے سر, بہت شکریہ. کوشش کریں گے کہ جب کلیئرٹی تھوڑی سی ہے نا پی ایم سی والی, سر کے ساتھ دوبارہ ایک سیشن بھی کریں اور اس ٹیسٹ سے پہلے بھی ایک سیشن رکھیں تاکہ بچوں کو پھر اس کے اکارڈنگلی گائیڈ لائنس دی جا سکیں. اب ٹیسٹ کیسا ہونا ہے, کیا مختلف ہونا ہے, آن لائن ہونا ہے, فزیکل ہونا ہے, اس کے اکارڈنگلی انشاءاللہ ہم ٹپس دیں گے. سر تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے, آپ ساتھ موجود تھے. ایک بریک کی طرف بڑھیں گے ناظرین, بریک سے واپس آتے ہیں دیگر موضوعات کے ساتھ. رہیے ہمارے ساتھ. یاد دل کھول کر وزیراعظم ریلیف فنڈ میں جمع کرائیں. فریاد سنیں, ہمدرد بنیں. حالیہ بارشوں نے ملک میں 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اب تک لاکھوں افراد سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں.
یہ معصوم بچے، یہ بے بس بہنیں، یہ بھائی اور یہ بزرگ آپ کی فراخ دلانہ امداد کے منتظر ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے سیلاب زدگان کے لیے مالی امداد کی اپیل۔ آپ بھی اسپیشل اکاؤنٹ G12164 میں دل کھول کر امداد دیں اور اپنے ہم وطنوں کے زخموں پر مرہم رکھیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی وائر ٹرانسفر، منی سروس بیورو، منی ٹرانسفر آپریٹرز اور ایکسچینج ہاؤسز کے ذریعے عطیات بھجوا سکتے ہیں۔ اندرون ملک کمرشل بینکوں میں بھی نقد عطیات جمع کروائے جا سکتے ہیں۔ زمین دوبارہ قابل کاشت کیسے بنائی جا سکتی ہے؟ ان کو پنوتی سمن مطلب یہ ہے کہ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ ناظرین، حالیہ سیلاب نے جہاں انفراسٹرکچر کو تباہ کیا، وہیں زراعت کا شعبہ سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ کھڑی فصلیں پانی کی نظر ہو گئی ہیں۔ زراعت کی ہم بات کریں، اس شعبے میں سب سے زیادہ سندھ میں نقصان ہم نے دیکھا ہے۔ ملک میں کپاس، مکئی، چاول، گنا، دال، ٹماٹر، پیاز، حالت دالیں بہت کم، لیکن جہاں پر ہیں سب فصلیں تباہ ہوئی ہیں، جس نے ملکی معیشت کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا ہے۔ اب اس شعبے کو دوبارہ پاؤں پر کیسے کھڑا ہم نے کرنا ہے؟ ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کرنا ہے؟ زمین کو قابل کاشت دوبارہ کیسے بنانا ہے؟ ہمیں خود سے کیا کرنا ہوگا؟ شارٹ ٹرم، میڈیم ٹرم، لانگ ٹرم پلانز کیا ہوں گے؟ ہم اس کی بات کریں گے اور پروگرام میں ہمیں جوائن کریں وائس چانسلر ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر قمر زمان صاحب۔ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام سر، سو گلیڈ ٹو ہیو یو۔ بڑا اہم یہ ٹاپک ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایک ایگریکلچرل اکانومی ہے ہماری، اور جس طرح اس سیلاب نے تباہ کیا ہے ہماری فصلوں کو، اور ہم کچھ دیر پہلے یہ خبر بھی شیئر کر رہے تھے کہ ہم ٹماٹر اور پیاز ظاہر ہے ایران سے درآمد کی بات کر رہے ہیں، بٹ ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہے، اپنے کسان کو بھی اور خود کو بھی، زمین بھی قابل کاشت بنانی ہے۔ کیا اس وقت فوڈ انسیکیورٹی کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں سر؟ جی، جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بتایا کہ یہ دیکھیں بہت بڑا ایک جو نقصان ہوا، جو اموات بھی ہوئیں اور ملینز پیپل جو ہیں ڈسلوکیٹ ہوئے، اور ظاہری بات ہے کہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ایگریکلچر کے شعبے کو نقصان ہوا، فصلیں برباد ہوئیں، اور اس کے بعد جو ہے لائیو سٹاک کا آپ دیکھ لیں، فشریز کا دیکھ لیں، تو یہ جو نقصان ہوا، یہ کلائمیٹ چینج جو آئے دن دیکھتے ہیں سنتے بھی ہیں، تو یہ مارچ اور اپریل میں اگر دیکھیں تو وہ ایک ہیٹ ویو آئی تھی، جس نے اس وقت بھی مکئی کی فصل تھی یا فروٹ کراپ تھی، گندم تھی، اس کو امپیکٹ کیا تھا۔ اسی کا نتیجہ ہوا کہ ٹیمپریچر جب رائز ہوا، سائل کا وہ سٹرکچر بھی چینج ہوا، تو وہ اس کی وجہ سے ویپوریشن ہوئی، بارشیں زیادہ ہوئیں، اور ایک دن میں بلوچستان میں 24 گھنٹے میں 700 ملی میٹر جو کہ کبھی ہوئی نہیں، انپریسیڈنٹڈ وہ بارش ہوئی، اور وہ اس کے لیے اب ہماری جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاک فوج اور ان کے ادارے اور پی ڈی ایم اے، این ڈی ایم اے اور اس کے علاوہ جو ہے گورنمنٹ کے شعبے وہ کام کر رہے، لیکن فوری طور پہ جو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو سبزیاں ہیں وہ ان کا مسئلہ بھی آیا، اور گندم کا بہت زیادہ آئے گا، چونکہ ربی سیزن ابھی سر پہ ہے، تو سندھ میں کاشت جلدی شروع ہو جاتی، تو بلوچستان سندھ کا علاقہ راجن پور ڈی جی خان کا زیادہ افیکٹ ہوا، بہت زیادہ۔ تو ایک تو فوری طور پہ جو ہے وہ ہمیں ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے ریموٹ سینسنگ ہے، جی آئی ایس ہے، جو کہ کچھ اداروں نے شروع کیا، یونیورسٹیز بھی ان میں رول ادا۔ سر سوری ٹو انٹرپٹ، لیکن یہ ریموٹ سینسنگ کیا ہوتی ہے؟ اس سے کس طرح ہاں، یہ ریموٹ سینسنگ جو ہے یہ سیٹلائٹ سے جو امیجری لی جاتی ہے، یہ کچھ ڈیٹا جو ہے وہ آن لائن اویلیبل ہوتا، تو اس سے ہم جی آئی ایس ایک جیوگرافیکل انفارمیشن سسٹم کے ذریعے جو لاس ہوا ہے وہ اسیس کر سکتے ہیں، اور جب لاس اسیس ہو جائے فوری طور پہ تو پھر اس کو ہم نے بحال کیسے کرنا۔ تو کچھ علاقے جو ہیں
وہ وہاں تو وہ ڈرینیج کا اتنا پرابلم نہیں ہے. وہاں پہ ہمیں فوری طور پہ ایگریکلچر مشینری پرووائڈ کرنی ہوگی, سیڈ پرووائڈ کرنا ہوگا, کیونکہ یہ اکتوبر میں جو ہے وہ کاشت شروع ہو جائے گی گندم کی اور ربی کراپس باقی جو ہیں اور ویجیٹیبلز بھی. یہاں پہ نہیں ہے, وہاں پہ وہ شارٹ ڈیوریشن کی بعد میں کراپس لگانی پڑیں گی. تو اس کے لیے ایگریکلچر مشینری کا اچھا بیج فراہم کرنا, کھادوں کا بندوبست کرنا, چونکہ لوگوں کے پاس تو اب گھر بھی نہیں ہیں, تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے وہ سبسیڈائز کرے سب کو, جو کہ پروگرام بن رہے ہیں. پرائم منسٹر نے بھی ایک ٹاسک فورس بنائی ہے, اس کا میں بھی ممبر ہوں. تو ادارے اپنے طور پہ لگے ہوئے ہیں. ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کے پاس یہ ٹیکنالوجیز ہیں, ایکسپرٹ ہیں, یہ بھی اپنا رول ادا کرے گی. اور پھر یہ جو ہے یونیورسٹیاں جو ہیں اور ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی نے اپنے طور پہ کچھ ہینڈ سم اماؤنٹ بھی جمع کی ہے, جو ذمہ کو وہاں پر کچھ چیزیں پہنچائی جائیں گی. ٹاسک فورس ایگریکلچر کی آلریڈی جو پہلے بنائی تھی پرائم منسٹر صاحب نے, وہ ربی کراپس کے لیے تھی کہ شارٹ ٹرم ہمیں کوئی, لیکن اب جو ہے یہ اس سے یہ مسئلہ اسیس بھی کرے گی کہ کتنا نقصان ہوا ہے اور کیسے اس کو. اچھا سر, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سنس آپ ممبر بھی ہیں, تو ابھی جو نقصانات کا تخمینہ لگا ہے, اس کے بعد پیاز اور ٹماٹر کے لیے تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیا کہ ہم ایران سے امپورٹ کریں گے اور ڈیوٹیز ختم کر دیں گے. گندم ایک ہماری بڑی ضرورت جس کی کنزمپشن بہت زیادہ ہے, فصل ہماری تباہ ہو گئی, اب اکتوبر میں لگے گی تو ظاہر ہے اس کو فروٹفل ہونے میں وقت لگے گا. شارٹ ٹرم پلان ہمارے پاس کیا ہے؟ کیا ہم اس فصل کو جلدی پکا سکیں گے, اور اس سے پہلے جو ہمارا یہ جو بیچ میں ڈیفیسٹ آئے گا, اس کو اوورکم کرنے کے لیے ہم کہاں سے امپورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, یہ جو ٹاسک فورس میں ڈسکشن ہوئی تھی, وہ کوئی 8 کمیٹیاں بنی تھی مختلف آسپیکٹ کے, فرٹیلائزر کے لیے, پھر وہ جو ہے مشینری کے لیے وہ سفارشات. ایک تو وہ سپورٹ پرائس ہے کہ وہ گورنمنٹ جو ہے وہ اناؤنس کرے گی ذمہ دار کے لیے, جو اور وہ اس سے وہ انکریجمنٹ ہوگی کہ اس کی قیمت بڑھے گی گندم کی, تو وہ زیادہ لگائے گا. اور اس کے لیے پھر وہ سوچ رہے ہیں کہ سبسیڈائز کیا جائے, فرٹیلائزر کا بندوبست کیا جائے, سیڈ کا بندوبست, اور ٹائملی اور افیکٹولی وہاں تک پہنچے. تو دوسرا جو ایگریکلچر مشینری کا ہے, چونکہ ڈیوریشن بڑا شارٹ ہوگا ان علاقوں میں خصوصی طور پہ جہاں پہ وہ ڈرینیج کا انتظام بھی کرنا ہے اور مشینری پہنچا کے وہ سوئنگ کی جائے. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جن علاقوں میں یہ سیلاب نہیں آیا, وہاں پہ پر ایکڑ ییلڈ بڑھانے کے لیے اب اقدامات کرنے پڑیں گے. دوسرا یہ ہے کہ ہماری اسٹریٹجی جو ہے, یہ تو شارٹ ٹرم میں ہم اس کی ریہیبلیٹیشن کر کے یہ کریں گے. لانگ ٹرم جو ہے, اب یہ دیکھیں کہ پانی جو ہے تقریباً 50 ملین ایکڑ فٹ جو ہے وہ ضائع ہوا ہے. حالانکہ یہ تو اللہ کی رحمت ہونی چاہیے, جو زحمت بن گیا. تو اس کے لیے یہی ٹیکنالوجیز جو ہیں, ہماری یونیورسٹی نے کچھ اسٹڈی کی بھی ہے, باقی ہیلپ کرے گی کہ جو ہے وہ چیک ڈیم چھوٹے چھوٹے وہاں پہ اگر بنا لیے جائیں, تاکہ وہ جب یہ رین فال اس طرح ہوئی ہے جس کی انٹینسٹی بہت زیادہ تھی, وہ پانی ہم جمع کر سکیں اور اس کے سپل ویز ہوں. سپل ویز کے ذریعے اس کا جو تھرسٹ ہے وہ کم کیا جائے. اور آئندہ, کیونکہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ پوری دنیا میں آ رہی ہے یہ چینجز, یہ آئیں گی اور بھی. یعنی سر اس کا مطلب واٹر ریزروائرز بنائے جائیں گے, واٹر ریزروائر بنائے جائیں اور سپل ویز اس کے بنائے جائیں. پھر سندھ کے علاقوں میں ابھی یہ جو واٹر ریزروائرز بنائے جائیں ہیں یا بنائے جائیں گے, یہ بڑا ڈیفرنس ہے. کچھ چیزیں جو ہیں جو بنی تھی ان کو بھی افیکٹولی یوز کیا جائے, لیکن بہت زیادہ بننے والی ہیں. نہیں, اب کیا ہم بنائیں گے؟ اب کیا یہ سجیشن کی طرف ہے یا کہ عملی طور پہ ہوگا؟ نہیں, یہ میری سجیشن ہے. یہ میری سجیشن ہے کہ ہمیں اس کی طرف, کیونکہ لانگ ٹرم پلان کرنا پڑے گا. یہ میڈیم ٹرم سجیشن ہے نا, ظاہر سجیشن سر نارملی دی جاتی ہیں, بڑی اچھی سجیشنز آتی ہیں, ہم تو دیکھتے ہیں کہ امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے. اب چونکہ سر ہم بات کریں, آپ نے بڑا اچھا کہہ دیا کہ ذرا ٹاسک فورس کی بات بھی آپ نے کر دی, آپ نے ویٹ کی منیمم سپورٹ پرائس کی بات بھی آپ نے کر دی. اب لیکن مسئلہ یہ ہے, جیسا سلمہ نے بھی کہا کہ ہم ٹماٹر اور پیاز تو ایران سے لے لیں گے, چاول ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں آلریڈی, ہمارے پاس تو اپنا ہوتا ہے. ابھی بھی آئی تھنک ایکسپورٹ ہم کم کر پائیں گے, لیکن ہمارے پاس چاول ضرورت پوری ہو جائے گی. لیکن کیا ویٹ, اس کی ہم یہ بات کر سکتے ہیں اس وقت کہ ہمارے پاس اس وقت ریزروز میں کتنی ہے؟ یہ جو ویٹ کا ہے, یہ گورنمنٹ جو اس وقت ڈسکشن ہوئی ہے کہ ان کا آلریڈی پلان ہے کہ ریزرو میں جتنے لاکھ ٹن ان کا تخمینہ ہے وہ لازمی ہوگی, اور اس کو یقینی بنایا جائے گا. ہوگی, اس کے لیے ہمیں امپورٹ تو نہیں کرنی پڑے گی؟ امپورٹ کرنی پڑے گی, امپورٹ کرنی پڑے گی. یہ جو پیریڈ درمیان میں ہے. اچھا سر, ایک اور چیز کہ جہاں پہ سیلاب کا پانی کھڑا ہے, پہلے وہاں پہ فصلیں تھیں, اب سیلاب کا پانی ظاہر ہے گندا ہوگا, وہ زمین کے اندر ایبزارب ہوگا تو سوائل کنٹامینیٹڈ ہو جائے گی. اچھا, اس کے بعد اس کو ڈی کنٹامینیٹ کرنے کے لیے کیا کوئی؟ یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. یہ پانی جو ہے یہ میٹھا پانی ہے. یہ اس کے جہاں پہ نقصانات ہیں, فوائد بھی ہیں.
تو یہ یہاں پہ پانی جو ہے جب یہ پرکولیٹ کرے گا جو یہاں پہ سالٹش واٹر ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس کے فائدے بھی ہیں. یعنی اس فلڈ واٹر کی وجہ سے زمین اب قابل کاشت ہوگی جو کہ پہلے قابل کاشت نہیں تھی. اور آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ تو کرائسس آیا یہ شارٹ ٹرم کے لیے انتظام لیکن نیکسٹ ایئر جیسے بولتے ہیں نا یہ بمپر کراپ ہوگی وہاں پہ. فرٹیلیٹی بڑھے گی. ایون ان بلوچستان یہاں پہ بھی یہ پانی گیا ہے. لیکن یہ میری سجیشن یہی ہوگی کہ یہ آپ کے میڈیا کے توازن سے کہ ہمیں اب لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے ایک تو یہ جو منی ڈیمز کہہ لیں یا چیک ڈیم کہہ لیں یا کاز وے بنائے جائیں ریزروار بنائے جائیں. کوئی نام دے دیں جی کوئی نام دے دیں. سندھ میں جو ہے خاص طور پہ ڈرینیج کا جو سسٹم ہے وہ افیکٹولی اس کی کلینینس ہو اور یہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ بنائے جائیں. اور جو جس کو بند کہتے ہیں نا وہ بنائے جائیں تاکہ پانی جو ہے وہ 2 فٹ 3 فٹ تک وہ جمع ہو. یعنی سر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی یہ سجیشن ہے نا یہ سب سے اہم ہے کہ صرف اگر ہم نے یہ کر لیا چھوٹے ڈیمز ریزروائرز ایسی کوئی سٹوریج سپیسز کہیں بند باندھ دینا جہاں پانی ہم کھڑا کر سکیں. اس سال کی بات نہیں ہر آنے والے سال میں بارش ہوگی. اس ایک سٹیپ سے ہم سارے مسئلوں کو حل کر لیں گے. اور دیکھیں اور یہ پانی جو ہے یہ میٹھا پانی میں نے بتایا کہ 50 ملین ایکڑ فٹ پورے سال میں ہماری جو ایگریکلچر کی ضرورت ہے 45 ملین ایکڑ فٹ تو ہم نے یہ ضائع کر دیا اور وہ اس نے تباہی پھیلا دی. اگر ہم اس کو سٹور کر لیں پراپر طریقے سے اس کا اخراج کا بندوبست کر لیں تو اس سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور جو ٹماٹر پیاز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کرا کے آپ دیکھیں کہ جو گرین ہاؤس ہے یا ہائیڈروپونک کا ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی کے پاس ایک 5 ایکڑ کا سسٹم ہے 10 گنا وہاں پہ ٹماٹر کوکمبر اور یہ سیلڈ اگتی ہے اس میں اور نیوٹریشنل ویلیو اس کی بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ ریپلیکیٹ ہونا چاہیے یہ سائل لیس. ہاں جی اور یہ گرین ہاؤس ٹیکنالوجی انٹروڈیوس کروانی چاہیے. بالکل جس میں ہم کہتے ہیں کہ ہوا میں اگتے ہیں. ہاں جی بالکل. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ اس کو جو ہے انٹروڈیوس کروایا جائے تاکہ یہ اب کمی آتی نہ اور سٹریٹجی اور پلاننگ جو ہے ٹائملی کی جائے اور جتنے محکمے ہیں ان کی انٹیگریشن ہو. یہ بات بہت کم وقت میں گرو کرنے والی سبزیاں اگر آپ کوئکلی شیئر کر دیں اور یہ دیکھیں یہ جو گرین ہاؤس ہے یہ ہم اس میں شارٹ پیریڈ میں زیادہ 10 گنا زیادہ سبزیاں لے سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا سر کہ ظاہر ہے گورنمنٹ لیول پر تو ہوگا اداروں کے لیول پر ہوگا لیکن جو ہم بات کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے ہمیں شارٹ ٹرم پلانس کی طرف اگر جانا ہے تو ہمیں خود سے سٹیپس لینے ہوں گے. دیٹ مینس کہ اگر ہم اپنے گھروں میں چھتوں پر لان میں کسی اور اسپیس پہ لگا سکیں ہائیڈروپونک ٹیکنالوجی گرین ہاؤس افیکٹ کے ذریعے پیاز ٹماٹر آلو ہائیڈروپونک ٹیکنالوجی سمجھانا آسان ہے سر. یہی میں کہہ رہا تھا نیکسٹ ہے کلائمیٹ اڈاپٹیشن جو چینج آ رہے ہیں اس کی اویئرنیس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کمپین چلانی چاہیے تاکہ عام لوگوں تک یہ جو ٹیکنالوجی ہے وہ پہنچ سکے اور وہ اس کا استعمال کر سکیں. اور یہ جو ذمہ دار ہیں چھوٹے ذمہ دار یہ بھی اگر پونڈ بنا لیں تو کم از کم بارشوں کا پانی جس کو واٹر ہارویسٹ کہتے ہیں وہ کریں اور وہ جو ماڈرن ٹیکنیکس ہیں اریگیشن سے وہ استعمال کریں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے سر تھینک یو سر تھینک یو کہ ہمیں اویئرنیس کیمپین کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. ساتھ موجود ہے وائس چانسلر ایرڈ ایگریکلچر یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر قمر الزمان صاحب اور یہ بڑا اہم تھا کہ ظاہر ہے وہ انہوں نے جو ایک سجیشن دی تو بہت ہی اہم سجیشن اس پر فوری عمل ہونا چاہیے. بٹ ہم کوشش کریں گے کہ جو انہوں نے کہا نا کہ ان کے پاس ہی ایک ایسا ایک ایٹماسفیئر ہے جہاں پر ہائیڈروپونک ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ سبزیاں بھی اگائی جا رہی ہیں. ہم وہاں جا کر ایک سیگمنٹ کر کے لائیں گے آپ لوگوں کے لیے تاکہ آپ یہ سمجھ پائیں کہ گھروں میں کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں اسمال اسکیل کیسے آپ یہ اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. خود تو آپ کی سبزیوں کی ضرورت پوری ہوگی جو دیگر لوگ ہیں ان تک بھی آپ یہ سبزیاں پہنچا پائیں گے چونکہ ظاہر ہے ابھی فی الحال یہ مسئلہ ہے. آئندہ آنے والے سالوں کے لیے بھی ہمیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو بہتر کریں. چلیں جی بڑھتے ہیں آگے اور تو ہم نے بات ظاہر کی کہ کس طریقے سے ہمیں اپنے ان ایشوز پر قابو پانا ہے. چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آتے ہیں پھر ایک اور موضوع ہمارے ساتھ ہے جمعے کی مناسبت سے کریں گے ڈسکشن بریک کے بعد. حالیہ بارشوں نے ملک میں 30 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے اور اب تک لاکھوں افراد سیلاب سے متاثر ہو چکے ہیں. یہ معصوم بچے یہ بے بس بہنیں یہ بھائی اور یہ بزرگ آپ کی فراخ دلانہ امداد کے منتظر ہیں. وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف کے سیلاب زدگان کے لیے مالی امداد کی اپیل. آپ بھی اسپیشل اکاؤنٹ
G12164 में दिल खोलकर इमदाद दें और अपने हम वतनों के जख्मों पर मरहम रखें। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी वायर ट्रांसफर, मनी सर्विस ब्यूरो, मनी ट्रांसफर ऑपरेटर्स और एक्सचेंज हाउसेस के जरिए अतियात भिजवा सकते हैं। अंदरून मुल्क कमर्शियल बैंकों में भी नकद अतियात जमा करवाए जा सकते हैं। आज का पैगाम, जैसे सब पाकिस्तानी बहन भाई बुजुर्ग सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक मुसीबत से गुजर रहा है। अल्लाह ताला हमारा इम्तिहान ले रहा है और इस इम्तिहान में हमें कामयाबी के लिए सबको मिल के काम करना होगा। हम सब मिल के काम करेंगे तो इंशाल्लाह जो फ्लड में लोग डूबे हुए हैं, बेघर हैं, उनके पास कपड़े नहीं हैं, खाना नहीं है, तो उन सब का काम चलेगा और ये काम अल्लाह की रज़ा के लिए है। सब लोग कोशिश कर रहे हैं, हमें भी कोशिश करनी चाहिए। मुझे खुशी है कि कौम यकजहती के साथ हुकूमत पाकिस्तान का और दूसरे प्राइवेट इदारों का साथ दे रहे हैं। हर बात मदीने में बिगड़ी हुई बनती है। हर बात मदीने में बिगड़ी हुई बनती है। हर बात मदीने में गमखार मोहम्मद की है ज़ात मदीने में। आओ भी गुनाहगारो पहुंचो भी मदीने में। आओ भी गुनाहगारो पहुंचो भी मदीने में। बटती है शिफात की खैरात मदीने में। इसियां की स्याही को धो डाले जो दंबर में। इसियां की स्याही को धो डाले जो दंबर में। होती है वो रहमत की बरसात मदीने में। ये आस नियाज़ी है दूल्हा की ज़ियारत को। ये आस नियाज़ी है दूल्हा की
زیارت کو جائے گی غلاموں کی بارات مدینے میں، مدینے میں، مدینے میں۔ جزاک اللہ، بہت خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے امیر الدین اور توقیر الدین صاحب۔ ناظرین، اسلام آباد گلبرگ میں سیلاب متاثرین کے لیے اس وقت امدادی کیمپ لگایا گیا ہے، سامان جمع کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اینکر پرسن شاہد نسیم اور رپورٹر مریم ملک وہاں پر موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں اور اس کے بعد ہم اپنے اسٹوڈیو گیسٹ پہ آئیں گے۔ اچھا، ہم لے کر جائیں گے کچھ دیر بعد آپ کو اس تقریب کی طرف بھی جو بچے وہاں پر جمع کر رہے ہیں، اور چونکہ جمعے کی مناسبت سے ہمارا ایک موضوع ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنی رہنمائی بھی کر سکیں، لیکن جو حالات اس وقت پاکستان کے ہیں ایسے میں ہم ضرور یہ ذکر کریں گے کہ ماضی میں یا اسلامک ہسٹری کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جب ایسا کڑا وقت آیا تو پھر کیا کیا گیا۔ ہم کل ڈسکس بھی کر رہے تھے کہ مدینہ میں بھی ایک بار قحط آیا تھا، خلیفہ وقت نے مصر کے گورنر کو خط لکھا تھا اور یہ کہا تھا، مدد کی بات کی تھی اس قحط کے وقت میں، تو کہا تھا گورنر مصر نے کہ اتنے اونٹ بھیجوں گا کہ پہلا اونٹ مدینہ میں ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں ہوگا۔ پھر واقعی ایسا ہوا، تو یہ تھوڑی سی امید ہم نے باندھی ہے، اور باقی اس پر ہم مزید بات کریں گے۔ اس مذہبی اسکالر ڈاکٹر ظہیر عباس قادری صاحب ساتھ موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر، مشکل وقت ہے، کڑا وقت ہے، اور ہم ضرور چاہتے ہیں کہ آپ ماضی میں ذرا کڑے وقت تو آئے ہیں، کیسے رسپانس کیا امت نے، اس کی کچھ ایگزامپلز اگر آپ کوٹ کر سکیں تاکہ ہم سیکھ پائیں۔ بڑا خوبصورت موضوع ہے، اور پاکستان کے قومی چینل کی طرف سے اگر اس انداز سے حوصلہ افزائی کی جائے اور چیزیں بیان کی جائیں تو یقیناً یہی فرض ہے، اور میں اس پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ہیلپ کرو نیکی کے کاموں میں، اچھے کاموں میں اور پرہیزگاری کے کاموں میں۔ آج کے زمانے میں، آج کے دور میں، آج کل پاکستان جس چیز کو فیس کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ سیلاب نے اتنی زیادہ تباہی مچا دی ہے کہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں انسان ان کے مستقبل داؤ پر لگ گئے ہیں۔ ہزاروں جانیں جو ہیں وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں، ہزاروں جانور جو ہیں وہ مر چکے ہیں، اور اس کے علاوہ لاکھوں جانور بھوک کی وجہ سے بڑی مشکل میں ہیں۔ تو ایسے حالات میں ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم ان اپنے بھائیوں کے ساتھ تعاون کریں، ہم ان کے ساتھ مدد کریں، ان کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں، جیسا کہ صحیح البخاری کی روایت ہے، حضور سید دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک جسم کی طرح ہے، اور آقا علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں کی انگلیوں کو اس طرح بھینچ کے ایک دوسرے کے اندر ڈال کے فرمایا کہ یوں مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ ہے، اور فرمایا مسلمان عمارت کی اینٹوں کی طرح ہے، جس طرح ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ لگی ہوتی ہے، اسی طرح اسلام کی بنیاد ہے، اور فرمایا کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا درد جب تک محسوس نہیں کرتا تو وہ اپنے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس محسوس نہیں کرتا۔ آپ نے اتنی پیاری بات کی سر کہ اس سے نا ہمیں ایک جو ہم کچھ دیر پہلے کہ محسوس کرنے کی بات ہے، احساس کرنے کی بات ہے، تو احساس کا جذبہ آج کل جو ہمیں پوری امت میں تو نظر آ رہا ہے لیکن بچوں میں ہمیں زیادہ نظر آ رہا ہے، اور ہم ایک اسکول کی بات کریں گے، آپ کو براہ راست ہم لے کر چلیں گے ایک ایسے اسکول میں جہاں بچے بڑھ چڑھ کر امداد اکٹھی کر رہے ہیں۔ ہمارے اینکر شاہد نسیم اور رپورٹر مریم وہاں پر موجود ہیں، براہ راست آپ کو وہاں پر لے کر چلتے ہیں کہ جذبہ دکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ جذبہ جو ہمیں جگانا ہے۔ شاہد آپ کی طرف آ گئے۔ جی مریم۔ جی بالکل شعیب، جیسے سیلاب کی تباہ کاریوں کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اس ہولناک سیلاب کی تباہ کاریوں نے جو ہے وہ دل کو دہلا رکھا ہے۔ گاؤں کے گاؤں اجڑ گئے ہیں، نہ چھت ہے وہاں پر اور نہ ہی رہنے کے لیے کوئی جگہ ہے، جہاں پر سرکاری اور غیر سرکاری تنظیمیں جو ہیں اپنے ہم وطنوں کے لیے اس مشکل وقت میں ہیلپ کر رہے ہیں، وہیں دوسری جانب جو ہیں ننھے بچے بھی اس کار خیر میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ میں اس وقت ایسے اسکول میں موجود ہوں جہاں پر بچے سیلاب زدگان کے لیے فنڈز اکٹھا کر رہے ہیں،
कुछ स्टॉल्स लगाए गए हैं और उन स्टॉल्स पे वो कुछ चीज़ें रखी गई हैं वो जो घरों में अपनी माओं के हाथ से बना कर लेकर आए हैं और उससे वो उसको बेच कर जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उसके बाद जो है वो उनको किसी डोनेशन में दिया जा रहा है, फंड्स इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं शोएब में एक इसी स्कूल में एंटर हो गई हूँ जहाँ पर जगह जगह पे बैनर्स भी लगाए गए हैं अवेयरनेस के लिए कि जितने बच्चे हैं वो यहाँ पर आएँ और जितना पार्टिसिपेट कर सकते हैं करें। ये एक एरिया यहाँ पर मुख्तस किया गया है जो इन बच्चों ने पैसे इकट्ठे किए हैं, उसके बाद यहाँ पर जो मुख्तलिफ चीज़ें वहाँ पर ज़रूरत हैं उस हिसाब से यहाँ पर खाने पीने की अशिया है, रहने के लिए भी कुछ शेल्टर्स हैं वो इकट्ठे इन्होंने यहाँ पर किए हैं, खैमे ख़रीदे गए हैं, टेंट ख़रीदे गए हैं और पानी की बोतलें रखी गई हैं, जूस है, कपड़े हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरत अभी वहाँ पर खुराक की है क्योंकि ज़मीनी रास्ता जो है मुनक़ता हो चुका है और उसके हवाले से यहाँ पर काफ़ी जो है राशन भी पड़ा हुआ है। बच्चे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इन लोगों ने क्या क्या अब तक किया है और किस तरीके से ये लोग अपना फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये सारे बच्चे आपको नज़र आ रहे होंगे जो प्ले कार्ड्स भी लेके बैठे हुए हैं और मुख्तलिफ इसके ऊपर मैसेजेस भी लिखे हुए हैं। इनसे पूछते हैं बच्चों से कि किस तरीके से ये यहाँ पर फंड्स इकट्ठा कर रहे हो, इनका मकसद क्या है। अच्छा मुझे बताओ कि आपने अब तक क्या किया है और क्या यहाँ पर एक्टिविटी हो रही है, क्या आप घर से बना कर लेकर आए हो जो आपने स्टॉल्स लगाए, कुछ बताओ इसके बारे में। यहाँ पर हम एक्चुअली फूड्स के स्टॉल्स लगा रहे हैं और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर टेंट्स मंगवा रहे हैं, उनके लिए खाने पीने की चीज़ें मंगवा रहे हैं और हम घर घर जाके लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप लोग कर सकते हैं। और मेरे दोस्त घर से बना के लाए हैं पास्ताज पिज़्ज़ाज वगैरह, तो हम यहाँ पर स्टॉल्स लगा। कोई मैसेज दोगे अपने दोस्तों को जो इस टाइम मुश्किल में है? मैं दूंगा उन्हें मैसेज के घबराएं नहीं। और एक और शेर, याद रखता है ज़माना उन इंसानों को, याद रखता है ज़माना उन इंसानों को, रोक लेते हैं जो आने वाले तूफ़ानों को। देखा शोएब आपने कि बच्चों में कितना जज्बा है और कितने वो मोटिवेटेड हुए हुए हैं। मज़ीद बच्चे उनसे भी बात करते हैं। कुछ बताओ अपने स्टॉल्स के बारे में, कैसे आपके दोस्तों का इसमें कंट्रीब्यूशन है, स्कूल्स कैसे आपके साथ कंट्रीब्यूट करें, टीचर्स का क्या रोल है? हमने बेसिकली आइडिया हमारे स्टूडेंट्स का ही था इस बेक्सेल का जो आप सामने देख रहे हैं। तो हमने अपने स्कूल के मैनेजमेंट से बात की और ये बेक्सेल अरेंज करवाई। बाकी जो ये आसपास या बॉक्सेस देख रहे हैं ये स्टूडेंट्स ने ही अरेंज करवाए हैं डोनेशंस के लिए। जी शोएब, यहाँ पर एक्टिविटी चल रही है और बच्चे काफ़ी आपने देखा है मोटिवेटेड हैं। एक एरिया रह गया है, लास्ट एरिया है जहाँ पर बाकायदा स्टॉल्स लगे हुए हैं जिसको बेचकर ये फंड इकट्ठा किया जा रहा है। शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं उन्होंने बच्चों का जज्बा ये कैसा देखा है और वो क्या कहते हैं इस बारे में। बहुत शुक्रिया मरियम। और शोएब और सलमा, मैं आपको बताता चलूं कि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का ये एरिया है। यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं और ओवर प्राइस्ड चीज़ें हैं। यहाँ पर प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक है, बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें बेची जा रही हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली वो महंगी चीज़ें क्यों बेच रहे हैं और उसका क्या फ़ायदा है ये भी हम इनसे पूछेंगे। अगर मेरा कैमरामैन आपको स्टॉल्स दिखा सके, यहाँ पर कप केक्स हैं, घर की बने हुए कप केक्स, ब्राउनीज़ और कुछ कुकीज़ वगैरह हैं। ये क्यों इतनी महंगी चीज़ें बेच रहे हैं, हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़ैनब है। ज़ैनब, हमें कुछ प्राइस बताएंगे इन चीज़ों की क्या प्राइस है? इसका 100 रुपये है, इसका 200 है और ये जो है ये 300 के। अच्छा, ये क्यों इतनी महंगी आप ये चीज़ें बेच रहे हैं? ये जो है सारे पैसे फ्लड रिलीफ की तरफ जा रहे हैं इसलिए, ताकि लोगों की मदद करें। अच्छा, अगर मैं ये एक जो ब्राउनी है, ब्राउनी मफिन कपकेक, अगर ये एक मैं खरीदना चाहूँ तो ये कितने का मिलेगा मुझे? 200 का मिलेगा आपको। 200 रुपये का? जी। तो इसमें कोई बार्गेनिंग नहीं हो सकती? अच्छा शोएब, आप देख रहे हैं सलमा कि ये बार्गेन बिल्कुल भी नहीं कर रहे, बहुत महंगी चीज़ें बेच रहे हैं। लेकिन इसका अच्छा कॉज ये है कि ये तमाम पैसे जो यहाँ से इकट्ठे किए जाएंगे वो उन लोगों को भेजे जाएंगे जो मुस्तहिकीन है। बच्चों की जानिब से इस इकदाम को देख के हमें बड़ी हैरत भी हो रही है। कुछ और बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम पूछते हैं कि ये आइडिया इनको ये किसने दिया और कैसे ये सब कुछ स्टार्ट हुआ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? समर नाम है मेरा। समर, बताओ कि ये आइडिया कैसे स्टार्ट हुआ, किसने ये आइडिया जो है वो प्रेजेंट किया, या आप इसमें किस तरह से इंटरेस्टेड हुए और क्या आप इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ये आइडिया बेसिकली हमारे स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया गया था और हम भी इसमें पार्ट हिस्सा डाल रहे हैं और हम भी बेच रहे हैं और फ्लड रिलीफ को प्रॉफिट जाएगा सारा। कुछ आइडिया है कि कितनी चीज़ें यहाँ से बेच चुके हो? 2-3 आइटम्स। अच्छा, कुछ आप, एक और बच्चा भी है, इससे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? इब्राहिम। इब्राहिम, आपको पसीना भी आया हुआ है, काफ़ी देर से यहाँ पे खड़े हुए भी हो, कितनी चीज़ों को आपने सेल की? 5-10। अच्छा, आपने पर्सनली 5 to 10 चीज़ें सेल की? यस। अच्छा, कौन सा आइटम है इसमें से अगर मैं खरीदना चाहूँ तो मुझे कोई डिस्काउंट मिल सकता है?
کوئی چیز نہیں ہے اس پہ ڈسکاؤنٹ میں، نہیں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں دے رہے یا کسی کو بھی. اور ایک بہت اچھی چیز، بہت سی چیزیں یہاں پہ انہوں نے یہاں پہ سٹالز پہ لگائی ہوئی ہیں، آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں. براؤنیز بھی ہیں، مفنز بھی ہیں. کیمرہ آف ہوتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کو کسی طریقے سے جو ہے نا میں پرسویٹ کر کے ان سے کوئی چیز ڈسکاؤنٹ کے اوپر میں حاصل کرنے کی کوشش کروں. تھینک یو. اوور ٹو یو. شکریہ شکریہ. شاہد ساتھ موجود تھے، مریم بھی ساتھ موجود تھیں، اور یہ بڑا اہم ہے، یہ بڑا اچھا ہے کہ ہمیں ایسا جذبہ وہاں پر نظر آ رہا ہے، اسکولوں میں نظر آ رہا ہے، بچوں میں نظر آ رہا ہے، اور جس طرح سے یہ ایسی ایکٹیویٹیز وہاں پر ہو رہی ہیں یہ بہت اہم ہے. اور اگر شاہد ابھی ساتھ موجود ہیں تو میں چاہوں گا کہ جو بچے وہاں پر موجود ہیں بالخصوص اگر ہم ان سے کچھ اور گفتگو بھی کر سکتے، کچھ اور بھی بات کر سکتے، چونکہ بچہ جس طرح سے ترجمانی کرے گا نا، چونکہ ہم ڈیلی بیسس پہ سلمہ کیا بات کرتے ہیں اپنی ٹرانسمیشنز میں کہ ہمیں ان بچوں کو خوشیاں لوٹانی ہے، ہمیں ان بچوں کو اچھا مستقبل دینا ہے، اچھا انوائرمنٹ دینا ہے، اور اس کے لیے بہت محنت شعیب ہم نے صبح جو ایک ویڈیو بھی پلے کی کہ ایک بچہ جوتے پالش کر کے 60 میں سے 30 روپے ڈونیٹ کر رہا ہے. یہ جو بچے اسکول میں ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ چیز کی پرائز زیادہ اس لیے لگا رہے ہیں کہ اپنے جیسے دیگر بچوں کی مدد کر سکے. وہ بچے سیلاب متاثرہ علاقوں میں ہیں تو وہاں پر کس طرح سے مدد کرنی ہے لوگوں کی، کس طرح سے بچوں کا جو جذبہ ہے سیلاب متاثرہ علاقوں میں اس کو بڑھانا ہے، ان کو کیسے موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ بھی تعلیم حاصل کریں اور انہی پیارے پیارے بچوں کی طرح جس وقت اسکولوں میں موجود تھے ان کی طرح وہ بھی آئندہ تعلیم حاصل کر سکیں. بہت شکریہ مریم ملک اور شاہد نسیم، آپ نے ہمیں وہاں پر لائیو دکھایا تھا کس طرح بچے کنٹریبیوٹ کریں. وقت بڑا مختصر ہے، لاسٹ کمنٹ ظہیر صاحب سے بھی لے لیتے ہیں چونکہ سر وقت مختصر ہے. یہ دیکھیں سر، یہ جذبہ جو ہمیں جگانا ہے. جی بالکل، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ نساء کی آیت نمبر 29 میں، فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جب تک تم اپنے سب سے زیادہ محبوب اور پیاری اور پسندیدہ اور فیورٹ چیز اللہ کی راہ میں انسانوں کے لیے نہیں دے دیتے تب تک تم اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا کو نہیں پہنچ سکتے. آج وہ وقت ہے کہ وہ لوگ جو کل ہمیں لوٹاتے تھے اور وہ لوگ جو خود کفیل تھے، وہ لوگ جو لگژری لائف گزار رہے تھے اپنے علاقوں میں، آج وہ محتاج ہیں اور ایک ٹائم کے کھانے کی بھی انہیں ضرورت ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی فیورٹ چیزیں ان تک پہنچائیں تاکہ اللہ ہم پر راضی ہو. یہی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، یہی غوث الاعظم کا درس ہے، یہی حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کاش میرے پاس دنیا کے سارے خزانے آ جائیں اور میں ساری کائنات میں لٹا دوں. حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں عراق میں تھا اور میں اتنا زیادہ جو کچھ میں خود جھونپڑی میں رہتا تھا مگر لوگ اتنے زیادہ میرے پاس آ کر اپنی حاجات پوری کیا کرتے تھے کہ کبھی کبھار میں پریشان ہو جاتا تھا کہ میں ان کا انتظام کہاں سے کروں گا، مگر اللہ ایسے انتظام کرتا تھا کہ ہر آنے والا جھولیاں بھر کے جاتا تھا. آج کے زمانے میں ہمارے صوفیاء کو، ہمارے علماء کو، ہمارے بزنس مینوں کو، ہمارے دولت مندوں کو، ہمارے فیمس لوگوں کو اور وہ لوگ جو کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی ہیں، ان لوگوں پر یہ فرض ہے کہ اپنی پسندیدہ دولت سیلاب زدگان کے لیے خرچ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہانوں میں عزت دے اور مزید ترقی دے. آمین. جزاک اللہ سر، بہت شکریہ ساتھ موجود تھے. چونکہ ہم ڈیلی بیسس پر بات یہ کر رہے ہیں کہ ہم سر جگانا ہے. میں یہاں ضرور اینڈ پہ کہوں گا جس بھی ادارے کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں آپ کیجئے. حکومت کے فنڈ دینا چاہتے ہیں، کسی ادارے کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں، جہاں پر بھی جس کو بھی آپ بہتر سمجھتے ہیں آپ دیجئے، لیکن دیجئے ضرور، دل کھول کر دیجئے. وقت ہو گیا ختم، ملاقات منڈے کو کریں گے. بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.